अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग उर्दू। पेश खिदमत है इब्न सफ़ी का लिखा हुआ इमरान सीरीज के जल्द नंबर 2 की चौथी कहानी भयानक आदमी। आवाज रहमान खान। रोशनी उसे बहुत देर से देख रही थी। वो सरे शाम ही होटल में दाखिल हुआ था और अब 7 बज रहे थे। समंदर की तरफ से आने वाली हवाएं कुछ बोझिल सी हो गई थी। जब वो होटल में दाखिल हुआ तो रोशनी की मेज के अलावा और सारी मेजें खाली पड़ी, लेकिन अब होटल में तिल धरने की भी जगह न थी। वो एक खूबसूरत और जामा ज़ेब नौजवान था, लेकिन ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसकी बिना पर रोशनी उसकी तरफ मुतवज्जा होती। उसी होटल में उसने अब से पहले दर्जनों खूबसूरत आदमियों के साथ सैकड़ों रातें गुजारी थी और उसकी वो हिस्स कब की फना हो चुकी थी जो सनफ़े कवी की तरफ मुतवज्जो करने पर उकसाती है। रोशनी एक एंग्लो बर्मीज औरत थी। कभी लड़की भी रही होगी, लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। यह उस वक्त की बात है जब सिंगापुर पर जापानियों ने बमबारी की थी और जिधर जिसके सींग समाये भाग निकला था। रोशनी 14 साल की एक लड़की थी। उसका बाप सिंगापुर का एक बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन बहुत बड़े ताजिर की बेटी होने का ये मतलब तो नहीं कि रोशनी 3 दिन के फाके के बाद एक कप चाय के ओस लड़की से औरत ना बन जाती। हो सकता है कि इसके बाप को एक कप चाय भी मुयस्सर ना आई हो, क्योंकि उसमें लड़की से औरत बनने की सलाहियत तो थी नहीं। बहरहाल रोशनी उसके अंजाम से आज भी नावाकिफ थी और अब वो एक 25 साल की पुख्ताकार औरत थी, लेकिन 11 साल कबल की रोशनी नहीं रही। चाय का वो कप उसे आज भी याद था और वो अब तक ऐसे दर्जनों आदमियों को एक एक कप चाय के लिए मुख्ताज कर चुकी थी। अब उसके पास एक उम्दा सा आरामदेह फ्लैट था। दुनिया की सारी आसाइशें मुयस्सर थी और उसे यकीन था कि अब वो कभी फाके ना करेगी। यह होटल उसके कारोबार के लिए बहुत मौजूद था और वो ज्यादातर रातें यही गुजारती थी। यह होटल कारोबार के लिए यूं मुनासिब था कि बंदरगाह यहाँ से करीब थी और दिन रात यहाँ गैर मुल्कियों का तांता बंदा रहता है, जिनमें ज्यादातर सफेद नस्ल के लोग होते हैं, और ये होटल चलता भी उन्हीं के दम से था, वरना आम शहरी इधर का रुख भी नहीं करते। मगर रोशनी इस बिना पर भी उस नौजवान में दिलचस्पी नहीं ले रही थी कि वो कोई जहाजरान नहीं था। बात दरअसल ये थी कि वो जब से आया था कदम कदम पर उसे हिमाकतें सरजद हो रही। जैसे ही वेटर ने पेशानी तक हाथ ले जाकर उसे सलाम किया, उस होटल के सारे वेटर आने वाले ग्राहकों को सलाम करना जरूरी ख्याल करते थे, ख्वाह वो नए हो या पुराने। उसने भी बाकायदा तौर पर न सिर्फ उसके सलाम का जवाब दिया, बल्कि मुअद्दबाना अंदाज में खड़े होकर उससे मुसाफिहा भी करने लगा और काफी देर तक उसके बाल बच्चों की खैरियत पूछता रहा। पहले उसने चाय मंगवाई और खामोश बैठा रहा हत्ता कि चाय ठंडी हो गई। फिर एक घूंट लेकर बुरा सा मुंह बना के उसने चाय वापस करके कॉफी का ऑर्डर दे दिया। काफी चाय ठंडी चाय से ज्यादा बदमजा मालूम हुई और उसने कुछ इस किस्म का मुंह बनाया जैसे उपकाई रोक रहा हो। फिर उसने काफी भी वापस कर दी और पे दर पे ठंडे पानी के कई गिलास चढ़ा गया। अंधेरा फैल गया और होटल में बरकी कुमकुमे रोशन हो गए, लेकिन उस अहमक नौजवान ने शायद वहाँ से ना उठने की कसम खा ली थी। रोशनी की दिलचस्पी बढ़ती रही, वो भी अपनी जगह पर जम सी गई। रात के खाने का वक्त होने से कबल ही मेज़पोश तब्दील कर दिए गए और मेजों पर तरोताजा फूलों के गुलदानों के साथ ही ऐसे गिलास भी रखे गए जिनमें नैपकिन उड़से हुए थे। उस बेवकूफ नौजवान ने अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली और एक वेटर उसकी मेज भी दुरुस्त कर रहा था। वेटर के हटते ही वो एक गुलाब के फूल गुलदान से निकालकर सूंघने लगा। वो ख्यालात में खोया हुआ सा मालूम हो रहा था और उसने एक बार भी अपने गिरदोपेश नजर डालने की जहमत नहीं गवारा की थी। शायद वो वहाँ खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। रोशनी उसे देखती रही और अब वो न जाने क्यों उसमें खास किस्म की कशिश महसूस करने लगी थी। उसने कई बार वहाँ से उठना भी चाहा, लेकिन कामयाब ना हुई। इतने में खाने का वक्त आ गया और उस नौजवान ने खाने का ऑर्डर दे दिया। फूल अभी तक उसकी चुटकी में दबा हुआ था, जिसे वो कभी सूंघने लगता और कभी आंखें बंद करके इस तरह उसका गाल सहलाने लगता जैसे जरूरतन ऐसा कर रहा हो। खाना मेज पर चुन दिया गया, लेकिन वो बदस्तूर बहसो हरकत बैठा रहा। वो अब भी कुछ सोच रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वेटर के आने और खाने की मौजूदगी का उसे इल्म ही ना हो। रोशनी अभी उसे देख ही रही थी। अचानक उसने देखा कि वो गुलाब का फूल शोरबे में डबो रहा है और फिर वो उसे चबा भी गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इतना बुरा मुंह बनाया कि रोशनी को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसके मुंह से कुचले हुए फूल के टुकड़े फिसल फिसल कर गिर रहे थे। बॉय, उसने रो देने के अंदाज में वेटर को आवाज दी और कई लोग चौंक कर उसे घूरने लगे। डाइनिंग हॉल अब काफी आबाद हो चुका था, शायद 5 मेजें खाली होंगी। सब चौपट, उसने वेटर से गुलगीर आवाज में कहा। सब ले जाओ और बिल ले आओ। बात क्या है जनाब? वेटर ने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। बात कुछ नहीं, सब मुकद्दर की खराबी
بھی ہے، آج کسی چیز میں بھی مزہ نہیں مل رہا۔ نوجوان نے مسکین صورت بنا کر کہا، بل لے آؤ۔ ویٹر برتن سمیٹ کر واپس چلا گیا، لیکن اسے واپس آنے میں دیر نہیں لگی۔ نوجوان نے تشتری میں رکھے ہوئے پرچے پر نظر ڈالی اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جیبوں سے نوٹوں کی گڈیاں نکل آئیں، جنہیں وہ میز پر ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اب وہ اپنی اندرونی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ آخر اس نے ایک کھلی ہوئی گڈی نکالی اور اس میں 100 کا ایک نوٹ کھینچ کر تشتری میں رکھ دیا۔ روشنی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور وہ نوجوان بڑی لاپرواہی سے میز پر پڑی ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو کوٹ کی جیبوں میں ٹھونس رہا تھا۔ روشنی نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور اس نے دیکھا کہ ڈائننگ ہال کے سارے لوگ اس احمق کو بری طرح سے گھور رہے ہیں۔ اسے وہاں کچھ برے لوگ بھی دکھائی دیے جو للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ روشنی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس احمق کی میز کے قریب پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ڈائننگ ہال کے بعد دوسرے ہی کمرے میں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جوا ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی 2-3 دلال اسے گھیر کر اس کمرے میں لے جائیں گے اور وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا۔ کہو توتے اچھے تو ہو، روشنی نے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اتنے بے تکلفانہ انداز میں کہا جیسے وہ نہ صرف اس سے واقف ہو بلکہ دونوں گہرے دوست بھی ہوں۔ نوجوان چونک کر اسے احمقوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اب تم کہو گے کہ میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں، روشنی اٹھلا کر بولی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف قمار خانے کے دلال ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آہا، کیا تمہیں بولنا نہیں آتا؟ روشنی بولی۔ نوجوان ہکلا کر رہ گیا۔ تم شاید پاگل ہو، وہ میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھکتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ اس خطرناک علاقے میں اپنی امارت جتاتے پھرنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ خطرناک علاقہ؟ نوجوان آنکھیں پاڑ کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ ہاں میرے طوطے، کیا تم پہلی بار یہاں آئے ہو؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے یہی ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ نوجوان نے شرما کر کہا۔ کس نے؟ کیا کوئی لڑکی ہے؟ نوجوان نے پھر سر ہلا دیا، لیکن اس بار اس نے شرم کے مارے اس سے آنکھیں نہیں ملائی۔ وہ کسی ایسی کنواری لڑکی کی طرح لے جا رہا تھا جس کے سامنے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا گیا ہو۔ روشنی نے اس پر ترحم آمیز نظر ڈالی۔ اگر اس نے یہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نوجوان چونک کر بولا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے روپے کیوں ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ روشنی نے اس سے سوال کیا۔ جب تک اتنی ہی رقم میری جیب میں نہ ہو میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اچانک ایک دلال نے روشنی کو اشارہ کیا۔ غالباً اس اشارے کا یہی مطلب تھا کہ اسے قمار خانے لے چلو، لیکن روشنی نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تب تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہو، روشنی نے جواب میں کہا۔ کیوں خواہ مخواہ ڈرا رہی ہو؟ نوجوان نے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ میں یوں ہی بڑا بد نصیب آدمی ہوں، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ کوئی چیز ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے اور کوئی چیز کڑوی۔ بڑا تھرڈ کلاس ہوٹل ہے میرے نانا کے گاؤں والی سرائے میں، یہاں سے بدرجہ بہتر کھانا ملتا ہے۔ روشنی عجیب نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ اٹھتا ہوا بولا۔ اچھا اب میں جاؤں گا، شاید تم اس شہر کے ہی نہیں ہو، روشنی نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ کیا تم غیب کی باتیں بھی بتا سکتی ہو؟ نوجوان کے لہجے میں حیرت تھی اور وہ پھر بیٹھ گیا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں سڑک تک پہنچنے کے لیے ایک ویرانہ طے کرنا پڑے گا، روشنی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم چیخ بھی نہ سکو اور کئی انچ لمبا ٹھنڈا لوہا تمہارے جسم میں اتر جائے۔ میں نہیں سمجھا، تم باہر مار ڈالے جاؤ گے بدھو، روشنی دانت پیس کر بولی۔ کیا تم نے اس علاقے کی ہولناک وارداتوں کے متعلق اخبارات میں بھی نہیں پڑھا؟ میں کچھ نہیں جانتا، نوجوان نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ وہ لڑکی کس وقت آئے گی؟ وہ اب تو 8 بج گئے ہیں، اس نے 7 بجے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ کل سے۔ کیا مطلب؟ ہاں کل سے، کل وہ مجھے ریلوے ویٹنگ روم میں ملی تھی اور تم آج یہاں دوڑے آئے ہو، واقعی بدھو ہو۔ بات یہ ہے کہ فضول باتیں نہ کرو، تمہارے لیے دونوں صورتیں خطرناک ہے، لیکن ایک میں جان جانے کا خدشہ نہیں، البتہ لٹ ضرور جاؤ گے۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ باہر پھیلے ہوئے اندھیرے پر ایک خطرناک آدمی کی حکومت ہے اور وہ آدمی بعض اوقات یوں ہی تفریحاً بھی کسی نہ کسی کو ضرور قتل کر دیتا ہے، مگر تم تو سونے کی چڑیا ہو، اسی لیے تمہیں جان و مال دونوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا؟ نوجوان نے رونی آواز میں کہا۔ جب تک میں کہوں خاموشی سے یہیں بیٹھتے رہو، لیکن تم نے یہاں بھی کسی خطرے کا تذکرہ کیا تھا، یہاں تم لٹ جاؤ گے پیارے طوطے، روشنی نے مسکرا کر پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ ادھر جوا ہوتا ہے اور جوئے خانے کے دلال تمہاری طاق میں ہیں۔ واہ واہ، احمق نے ہنس کر کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں جوا کھیلنا پسند کروں گا، مجھے وہاں لے چلو۔ او میں سمجھی تم یہاں جوا کھیلنے آئے ہو۔ نہیں یہ بات نہیں، اوف وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ارے بھائی قسم لے لو، میں جوا کھیلنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، مگر اب کھیلوں گا ضرور، ایسے موقع روز روز کہاں ملتے ہیں۔ یعنی تم حقیقتاً جواری
जुआरी नहीं हो। नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि जुआ खेला किस तरह जाता है। तब फिर कैसे खेलोगे? बस किसी तरह सिर्फ एक बार तजुर्बे के लिए खेलना चाहता हूँ। सच कहता हूँ ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कैसा मौका? बात यह है, अहमक आगे झुककर रसदाराना अंदाज में बोला। न यहाँ डैडी है और ना मम्मी। रोशनी बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन इस नौजवान के चेहरे पर हिमाकत आमेज संजीदगी देखकर खुद भी संजीदा हो गई और न जाने क्यों उस वक्त वो खुद को भी बेवकूफ महसूस करने लगी। डैडी और मम्मी, नौजवान फिर बोला, मुझे कड़ी पाबंदियों में रखते हैं, लेकिन मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, है कि नहीं? देख लो, वो अब तक नहीं आई। मैं तुम्हें जुआ ना खेलने दूंगी, समझे? क्यों? वाह, अच्छी रही। तुम हो कौन मुझे रोकने वाली? मैंने आज से पहले कभी तुम्हें देखा तक नहीं। तुम जुआ नहीं खेलोगे। रोशनी अपना ऊपरी होंठ खींचकर बोली, देखता हूँ तुम कैसी रोकती हो मुझे। इतने में कुमार खाने का एक दलाल अब जगह से उठकर उनकी मेज तरफ बढ़ा। सूरत ही से खतरनाक आदमी मालूम हो रहा था। चेहरे पर घनी मूंछें थी और खफीफ से कुले हुए होंठों से उसके दांत दिखाई देते थे। आंखों से दरिंदगी झांक रही थी। वो एक कुर्सी खींचकर रोशनी के सामने बैठ गया। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? उसने रोशनी से पूछा। हाँ, रोशनी के लहजे में तलखी थी। क्या पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ हाँ, रोशनी झल्ला गई। नाराज मालूम होती हो, वो लगावट के अंदाज में बोला। जाओ अपना धंधा देखो, ये जवारी नहीं है। मैं जरूर जुआ खेलूंगा। अहमक ने मेज पर गूंद सा मार कर कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझे? ओ, ये बात है। दलाल रोशनी को घूरने लगा। उसकी आंखों में कीनातोजी की झलक थी। फिर वो अहमक की तरफ मुड़कर बोला, नहीं मिस्टर, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे खुशकिस्मत लोग यहाँ से हजारों रुपए बटोर कर ले जाते हैं और उनकी ये कुशादा पेशानी, आहा, फतामंदी और नसीबोरी की निशानी है। मेरे साथ आइए, मैं आपको यहाँ खेलने के गुर बताऊंगा। जीत पर सिर्फ 15 रुपए फीसदी कमीशन। बोलिए, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है यार। अहमक उसके पहले हुए हाथ पर हाथ मारता हुआ बोला। उठो। रोशनी वहीं बैठी रही और वो दोनों कुमार खाने की तरफ चल पड़े। रोशनी ख्वामख्वा बोर हो रही थी। उसे तकलीफ पहुंची थी, न जाने क्यों। वो जहाँ थी वही बैठी रही। उसके जहन में आंधिया सी उठ रही। बड़ी अजीब बात, आज उससे पहली मुलाकात की थी, वो भी जबरदस्ती, लेकिन इसके बावजूद भी वो महसूस कर रही थी जैसे उस अहमक के रवैये की बिना पर बरसों पुरानी दोस्ती टूट गई हो। उसने उसका कहना क्यों नहीं माना? उसकी बात क्यों रद्द कर दी? फिर उसे अपनी इस हिमाकत पर हंसी आने लगी। आखिर वो उसे मना करने वाली होती ही कौन है? पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आया है, कल कहाँ होगा। ऐसे आदमी के लिए इस किस्म का जज्बा रखना हिमाकत नहीं तो और क्या है। इससे पहले एक नहीं सैकड़ों आदमियों से मिल चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह लूटते वक्त भी उसके दिल में रहम का जज्बा नहीं बेदार हुआ था। लेकिन इस अहमक नौजवान को दूसरों के हाथों लुटते देखकर न जाने क्यों उसकी इंसानियत जाग उठी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई नालायक लड़का उसका दिल तोड़ गया हो। वो जहन्नुम में जाए। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई और वेटर को बुलाकर एक पैग विस्की का ऑर्डर दिया। फिर उसने इस तरह अपने सर को झटका दिया जैसे उस अहमक के तस्वर से पीछा छुड़ानी चाहती हो। उसने सोचा कि वो पी चुकने के बाद यहाँ से उठ ही जाएगी, जरूर उठ जाएगी। लेकिन उठ जाने का तहैया कर लेने के बावजूद भी वो वहीं बैठी रही, सोचती रही उसी अहमक नौजवान के बारे में। 1 घंटा गुजर गया और फिर वो उसे दोबारा दिखाई दिया। वो कुमार खाने के दरवाजे में खड़ा अपने चेहरे से पसीना पूंछ रहा था। दोनों की नजरें मिली और वो तीर की तरह उसकी मेज की तरफ आया। तुम ठीक कहती थी, वो एक कुर्सी पर बैठकर हामता हुआ बोला। मैंने 3000 रुपए खो दिए। रोशनी उसे घूरती रही, फिर दांत पीस कर बोली, जाओ चले जाओ वरना उल्टा हाथ रसीद कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने कहा था कि बाहर खतरा है। रोशनी खामोश हो गई। वो कुछ सोच रही थी। बताओ मैं क्या करूं? अहमक ने फिर कहा। जहन्नुम में जाओ। मैं भी कितना गधा हूँ। अहमक खुद से बोला। भला ये बेचारी क्या बताएगी? अहमक कुर्सी से उठ गया। रोशनी बुरी तरह चिल्लाई हुई थी। उसने जरा बराबर भी परवाह ना की। वो उसे बाहर जाते देखती रही हत्ता कि वो सदर दरवाजे से गुजर गया। अचानक उसके ख्यालात की रो पलटी और वो फिर इसके लिए बेचैन हो गई। इसके जहन में बाहर के अंधेरे का तस्वर रेंगने लगा और वो मुस्तरबाना अंदाज में खड़ी हो गई। वो फिर उस अहमक के मुतालिक सोच रही थी। उसने सिर्फ 3000 गंवाए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी जेबों में काफी रकम होगी। वो बड़े बड़े नोटों की गड्डियां थी, यकीनन 30-40 हजार या हो सकता है इससे भी ज्यादा। उसने बड़ी तेजी से अपना वेंटी बैग उठाया और होटल से बाहर निकल गई। बाहर अंधेरे की हुक्मरानी थी। काफी फासले पर उसे एक तारीक साया नजर आ रहा था, मुतहर्रिक साया जो इस अहमक के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। सामने छोटे छोटे टीले थे और बाएं तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। सड़क तक पहुंचने के लिए इन टीलों के दरमियान से गुजरना लाजमी था, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये वक्त उसके लिए मौजू नहीं था। खुद पुलिस इस इलाके को खतरनाक करार दे चुकी थी। रोशनी दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कह रही थी। क्यों ना उसने उसको इधर जाने से बाज रखा। उसने उसे वो रास्ता क्यों ना बता दिया जो बंदरगाह की तरफ जाता था। अब वो उसी
الجھن میں پڑ گئی وہ اسے کس طرح آواز دے۔ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہ تھی۔ اچانک اسے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دوسرا سایہ دکھائی دیا جو پہلے سائے کے پیچھے تھا اور یک بیک کسی ٹیلے کی اوٹ سے نمودار ہوا تھا۔ پھر اس نے اسے اگلے سائے پر جھپٹتے دیکھا اور وہ اپنی بے ساختہ قسم کی چیخ کو کسی طرح نہ دبا سکی جو اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی تھی۔ دونوں سائے گتھم گتہ ہوئے زمین پر گرے۔ پھر ایک فائر ہوا اور ایک سایہ اچھل کر جھاڑیوں کی طرف بھاگا۔ روشنی بدحواسی میں سیدھی دوڑی چلی گئی۔ اس نے تاروں کی چھاؤں میں ایک آدمی کو زمین پر پڑے دیکھا اور دوسرا غائب ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس احمق آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا؟ وہ بوکلائی ہوئے انداز میں اس پر جھک پڑی۔ نیند آ رہی ہے، احمق نے ترترائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اٹھو، وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ بھاگو، پوری قوت سے ہوٹل کی طرف بھاگو۔ بیوقوف آدمی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے روشنی کو کندھے پر لاد کر ہوٹل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ روشنی ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کھانپ رہے تھے۔ وہ ہوٹل کے صدر دروازے کے قریب تھے اور چیخ کی آواز سن کر یہاں پہلے ہی سے بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ روشنی نے اسے پوچھا۔ چوٹ آئی نہیں بلکہ ہو گئی۔ میں اس وقت کوڑی کوڑی کو محتاج ہوں۔ ہوٹل کا مینیجر انہیں اندر لایا اور سیدھا اپنے کمرے میں لیتا چلا گیا۔ آپ نے بڑی غلطی کی ہے۔ ارے جناب، میں شام کو ادھر ہی سے آیا تھا۔ کیا آپ نے سڑک کے کنارے لگے ہوئے بورڈ پر نظر نہیں ڈالی تھی جس پہ تحریر ہے کہ 7 بجے کے بعد اس طرف جانے والوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کی جا سکتی؟ یہ بورڈ محکمہ پولیس کی طرف سے نصب کرایا گیا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ کتنی رقم گئی؟ 47,000۔ میرے خدا! مینیجر کی آنکھیں حیرت زدہ انداز میں پھیل گئی۔ اور 3,000 آپ کے قمار خانے میں ہار گیا؟ مجھے افسوس ہے، مینیجر نے مغموم انداز میں کہا، مگر جوا تو مقدر کا کھیل ہے، ہو سکتا ہے کل آپ 6,000 کی جیت میں رہے۔ اٹھو یہاں سے۔ روشنی احمق کا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں مینیجر کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ایک بار پھر لوگ ان کے گرد اکٹھا ہونے لگے تھے لیکن روشنی اسے ان کے نرغے سے صاف نکال لے گئی۔ وہ دوسری طرف کے دروازے سے پیدل بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ کیوں توتے، اب کیا خیال ہے؟ روشنی نے اس سے پوچھا۔ اب خیال یہ ہے کہ میں اپنے روپے وصول کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ 50,000 کی رقم توڑی نہیں ہوتی، لیکن تم اتنی رقم لے کر آئے ہی کیوں تھے؟ مجھے 50 بینسیں خریدنی تھی۔ بینسیں؟ ہاں بینسیں، اور میں ان بینسوں کے بغیر واپس نہیں جا سکتا کیونکہ میرے ڈیڈی ذرا غصہ ور قسم کے آدمی ہے۔ کیا وہ بینسوں کی تجارت کرتے ہیں؟ نہیں، انہیں بینسوں سے عشق ہے، عشق، احمق نے سنجیدگی سے کہا اور روشنی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہائے، تم مذاق سمجھی ہو کیا؟ احمق نے حیرت سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش زیادہ سے زیادہ بینس دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ وہ اور کیا کرتے ہیں؟ یعنی ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ روشنی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اب تمہارے پاس اتنی رقم ہے، شاید ایک 54۔ رقم کی فکر نہ کرو، میں ایک ایک پائی وصول کر لوں گا۔ کس سے؟ جس نے چینی ہے اس سے۔ توتے، تم بالکل گدھے ہو۔ روشنی ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں زندہ کیسے ہو؟ وہ آدمی اپنے شکاروں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ آخر ہے کون؟ کوئی نہیں جانتا۔ پولیس والے اس علاقے میں قدم رکھتے ہوئے تھراتے ہیں۔ وہ اب تک نہ جانے کتنے آفیسروں کو جان سے مار چکا ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر میں اپنے روپے وصول کر لوں گا۔ کس طرح بڈھے توتے؟ کل سر شام ہی ان جاڑیوں میں چھپ جاؤں گا۔ روشنی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ توتے، تم سچ مچ پاگل ہو، اس نے کہا۔ یہ بتاؤ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ہوٹل نیبراسکا میں۔ لیکن اب تمہاری جیبیں خالی ہو چکی ہیں، وہاں کیسے رہو گے؟ اس کی فکر نہیں، وہاں سے کسی خیراتی مسافر خانے میں چلا جاؤں گا، لیکن بینسوں کے بغیر واپسی ناممکن ہے۔ روشنی خاموش ہو گئی۔ بندرگاہ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ چلو بیٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں؟ روشنی اسے ٹیکسی میں دھکیلتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے اور ٹیکسی چل پڑی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں مفلس ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میری جیب میں ایک 54 ہے، لیکن ٹھہرو، میں الو نہیں ہوں۔ پردیس میں اپنا سارا روپیہ ایک جگہ نہیں رکھتا۔ احمق خاموش ہو کر اپنے جوتے کا فیتا کھولنے لگا۔ اس نے دونوں جوتے اتار دیے اور انہیں الٹا کر کے جھٹکنے لگا۔ دوسرے لمحے میں اس کے ہاتھ پر 2 نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ یہ 2,500 ہے، احمق نے بڑی سادگی سے کہا۔ اگر اب میں انہیں ہتھیا لوں تو؟ روشنی مسکرا کر بولی۔ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں ڈرا دوں گا۔ ڈرا دو گے؟ ہاں، میرے پاس ریوالور ہے اور میں نے اس آدمی پر بھی فائر کیا تھا۔ کیا تمہارے پاس لائسنس ہے؟ میں لائسنس وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دیکھو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ احمق نے جیب سے ریوالور نکال کر روشنی کی طرف بڑھایا اور روشنی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ریوالور کی چرخی میں پٹاخوں کی ریل چڑی ہوئی تھی اور وہ 4.5 روپے والا ٹوئے ریوالور تھا۔ توتے، اس نے سنجیدگی سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آدمیوں کے کس ریوڑ سے تعلق رکھتے ہو۔ دیکھو، تم بہت بڑی جا رہی ہو۔ احمق غصے میں بولا۔ ابھی تک تم مجھے طوطا کہتی رہی ہو لیکن میں کچھ نہیں بولا، لیکن اب جانور کہہ رہی ہو۔ نہیں، میں نے جانور تو نہیں کہا۔ پھر ریوڑ کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ بینس میرے ڈیڈی کی ایک کمزوری ہے، میری نہیں۔ پھر بھی تم طوطے سے
से मुशाबिहत रखते हो। रोशनी ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा, हरगिज नहीं रखता, तुम झूठी हो, तुम इसे साबित नहीं कर सकती कि मैं तोते से मुशाबिहत रखता हूँ। फिर कभी साबित कर दूंगी, ये बताओ कि तुम। लेकिन जुमला पूरा होने से कबल ही उसकी आवाज एक बेसाख्ता किस्म की चीख में बदल गई। बराबर से गुजरती हुई एक कार से फायर हुआ था। रोको ड्राइवर रोको, अहमक चीखा। कार एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर पहले ही खौफजदा हो गया था। दूसरी कार फर्राटे भरती हुई अंधेरे में गुम हो गई। उसकी अकबी सुर्ख रोशनी भी गायब थी। अहमक रोशनी पर झुका हुआ था। औरत है औरत, अरे लड़की वो उसे झंझोड़ रहा था। रोशनी की आंखें खुली हुई थी और वो इस तरह हाँप रही थी जैसे घोंसले से गिरा हुआ चिड़िया का बच्चा हाँपता है। इमरान के झड़झोड़ने पर भी उसके मुंह से आवाज ना निकली। अरे कुछ बोलो भी, क्या गोली लगी है? रोशनी ने नफी में सर हिला दिया। ये हकीकत थी कि वो सिर्फ सहम गई थी। उसने करीब से गुजरती हुई कार की खिड़की में शोले की लपक देखी थी और फिर फायर की आवाज, वरना गोली तो शायद टैक्सी की छत पर फिसलती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। ये क्या था साहब? ड्राइवर ने सहमी आवाज में पूछा। पटाखा, अहमक सर हिलाकर बोला। मेरे एक शरीर दोस्त ने मजाक किया है, चलो आगे बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अंदर की रोशनी बुझा दो, वरना वो फिर मजाक करेगा। फिर वो रोशनी का शाना तपकता हुआ बोला, घर का पता बताओ ताकि तुम्हें वहाँ पहुँचा दूं। रोशनी संभल कर बैठ गई। उसकी सांसें अभी तक चढ़ी हुई थी। क्या ये वही हो सकता है? अहमक ने आहिस्ता से पूछा। पता नहीं, रोशनी हामती हुई बोली। तो अब ये मुस्तकिल तौर पर पीछे पड़ गया है? अहमक ने बड़े पोलेपन से पूछा। ओह तोते, अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है। अरे तुम्हारी क्यों? वो पागल है, जिसके भी पीछे पड़ जाए हर हाल में मार डालता है। ऐसे केस भी हो चुके हैं कि बाज लोग उसके पहले हमले से बच जाने के बाद दूसरे हमले में मारे गए हैं। आखिर वो है कौन और क्या चाहता है? रुपए तो छीन चुका, फिर अब क्या चाहिए? मैं नहीं जानती कि वो कौन है और क्या चाहता है। बहरहाल ये सब कुछ तुम्हारी हमाकतों की वजह से हुआ है। यानी तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप मर जाता? अहमक ने बड़ी सादगी से सवाल किया। नहीं तोते, तुम्हें इस तरह अपनी अमारत का इजहार नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ के लोग 50,000 जैसी हकीर रकम पर भी नजर रख सकते हैं। तुम इसे हकीर रकम कहते हो? रोशनी ने हैरत से कहा। अरे मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतनी रकम यकमुश नहीं देखी। तोते, तुम आदमी हो या टकसाल? छोड़ो इस तस्करे को। तुम कह रही थी कि तुम खुद को खतरे में महसूस कर रही हो। हाँ ये हकीकत है। कहो तो मैं रात तुम्हारे साथ गुजारूं? ओ तोते, जरूर जरूर। एक बात मैंने जरूर मार की है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। तुम बिल्कुल तोते होने के बावजूद भी लापरवाह और नडर हो, लेकिन तुम्हारा ये रिवॉल्वर अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर पर कुछ खाने को मिल सकेगा? इसके लिए तुम्हें मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। मैं यहाँ तनहा रहती हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो खाने की मेज पर थे और अहमक बढ़ कर हाथ मार रहा था। अब मजा आ रहा है, वो मुंह चलाता हुआ बोला। इस होटल के खाने बड़े वाहियात होते हैं। तोते, क्या तुम हकीकतन ऐसे ही हो जैसे नजर आते हो? वो उसे गौर से देखने लगी। मैं नहीं समझा। कुछ नहीं, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तो अब पूछ लो, लेकिन मुझे अपना नाम कतई पसंद नहीं। क्या नाम है? इमरान, अली इमरान। क्या करते हो? खर्च करता हूँ। जब पैसे नहीं होते तो सब्र करता हूँ। पैसे आते कहाँ से है? आह, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। ये बड़ा बेढब सा सवाल किया तुमने। अगर किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो मुझे नौकरी से मायूस होना पड़े। मैं बचपन से यही सोचता आया हूँ कि पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन अफसोस आज तक इसका जवाब पैदा नहीं कर सका। बचपन में सोचा करता था कि शायद गुलदार रुपए बिस्किट से निकलते हैं। बहरहाल तुम अपने मुतालिक कुछ बताना नहीं चाहते। अपने मुतालिक मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम ज्यादातर ऐसी ही बातें पूछ रही हो जिनका ताल्लुक मुझसे नहीं बल्कि मेरे डैडी से है। मैं समझी, यानी तुम खुद कोई काम नहीं करते। ओफो, ठीक, बिल्कुल ठीक। बाज़ औक़ात मेरा दिमाग गैर हाजिर हो जाता है। गालिबन मुझे तुम्हारे सवाल का यही जवाब देना चाहिए था। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? रोशनी। वाकई तुम सूरत ही से रोशनी मालूम होती हो। क्या मतलब? फिर वही मुश्किल सवाल। जो कुछ मेरी जुबान से निकलता है उसे मैं समझा नहीं सकता, बस यूं ही। नहीं, क्या बात है? गालिबन मुझे ये कहना चाहिए था कि तुम्हारा नाम भी तुम्हारी ही तरह। क्या है? अच्छा बताओ क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किल है। अभी वो लफ्ज जहन में था, गायब हो गया। इमरान बेबसी से अपनी पेशानी रगड़ने लगा। उसने उसे अजीब नजरों से देख रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या नीम दीवाना या कोई बहुत बड़ा मक्कार। मगर मक्कार समझने के लिए कोई माकूल दलील उसके जहन में नहीं थी। अगर वो मक्कार होता तो इतनी बड़ी रकम उसे कैसे गवा बैठता ऐसी आसानी से? अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। वो लड़की जो वेटिंग रूम में मिली थी उस बदमाश की एजेंट रही हो? हाँ और क्या, वरना वो मुझे इस होटल में क्यों बुलाती? मगर जोशी, अरे क्या नाम है तुम्हारा? ओ रोशनी। रोशनी, वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी और अब न जाने क्यों तुम भी अच्छी लगने लगी हो। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अमल ना किया। क्या तुम अब मेरी मदद ना करोगी? रोशनी बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुरा रही। मैं किस तरह
طرح مدد کر سکتی ہوں؟ دیکھو روشنی، روشنی واقعی یہ نام بہت اچھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زبان کی نوک مصری کی ڈلی سے جا لگی ہو۔ روشنی، واہ واہ، ہاں تو روشنی میں اپنی کھوئی ہوئی رقم واپس لینا چاہتا ہوں۔ ناممکن ہے، تم بالکل بچوں کی باتیں کر رہے ہو، تم نے وہ رقم کہیں بینک میں نہیں رکھوائی کہ تمہیں واپس مل جائے گی؟ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ آہا، کیا تم نے نیپولین کی زندگی کے حالات نہیں پڑھے میرے طوطے؟ روشنی ہنس کر بولی، تم اتنی جلدی پالنے سے باہر کیوں آ گئے؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں، عمران کسی ضدی بچے کی طرح چلا کر بولا۔ روشنی کی ہنسی تیز ہو گئی، وہ بالکل اسی طرح ہنس رہی تھی جیسے کسی ناسمجھ بچے کو چڑھا رہی ہو۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں، عمران بگڑ کر اٹھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ چلو بتاؤ کیا کہہ رہے؟ نہیں بتاتا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ میں کسی سے مشورہ لیا بغیر ہی نپٹ لوں گا۔ نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کتنی بار حلق پاڑوں کہ میں اس سے اپنے روپے وصول کرنا چاہتا ہوں؟ خام خیالی ہے، بچپنا ہے۔ روشنی کچھ سوچتی ہوئی بولی، اس علاقے میں پولیس کی بھی دال نہیں گلی، آخر تک ہار کر اس خطرے کا بورڈ لگانا پڑا۔ کیا ہوٹل والے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ عمران نے پوچھا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی، پولیس نے انہیں بھی ٹٹولا ہوگا، کیوں نہیں؟ عرصے تک اس ہوٹل میں پولیس کا ایک دستہ دن اور رات متعین رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خطرناک آدمی کام کر ہی گزرتا تھا۔ روشنی، روشنی، تم مجھے باز نہیں رکھ۔ عمران ڈائلاگ بولنے لگا، میں اس کا قلع قمع کیے بغیر یہاں سے واپس نہ جاؤں گا۔ بکواس بند کرو۔ روشنی جنجلا گئی، پھر اس نے کہا، جاؤ اس کمرے میں سو جاؤ، بستر صرف ایک ہے، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ نہیں، تم اپنے بستر پر جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، عمران نے کہا۔ اس پر دونوں میں بحث ہونے لگی۔ آخر کچھ دیر بعد عمران کو ہی خوابگاہ میں جانا پڑا اور روشنی اس کمرے کے صوفے پر لیٹ گئی۔ ہلکی سردیوں کا زمانہ تھا، اسی لیے اس نے ایک ہلکا کمبل اپنے پیروں پر ڈال لیا تھا۔ وہ اب بھی عمران ہی کے متعلق سوچ رہی تھی، لیکن اس خطرناک اور گمنام آدمی کا خوف بھی اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا جواب شاداب نگر کی پولیس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اب تک درجنوں وارداتیں کی تھی، لیکن پولیس اس تک پہنچنے میں ناکام رہی، اور پھر سب سے عجیب بات تو یہ کہ ایک مخصوص علاقہ ہی اس کی چیرہ دستیوں کا شکار تھا۔ شہر کے دوسرے حصوں کی طرف وہ شاذ و نادر ہی رخ کرتا تھا۔ روشنی اس کے متعلق سوچتی اونگتی رہی، اسے خوف تھا کہ کہیں وہ ادھر ہی کا رخ نہ کرے، اسی لیے اس نے روشنی بھی گل نہیں کی۔ اس کے ذہن پر جب بھی غنود کی طاری ہوتی، اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے کان کے پاس کسی نے گولی چلائی ہو، اور وہ چونک کر آنکھیں کھول دی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کلاک 2 بجا رہی تھی، اچانک وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خطرے میں۔ وہ چند لمحے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، اور پھر صوفے سے اٹھ کر پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک آئی جہاں وہ احمق نوجوان سو رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ بستر خالی پڑا تھا اور کمرے کا بلب روشن تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور حلق خشک ہونے لگا۔ اچانک ایک خیال بڑی تیزی سے اس کے ذہن میں چکرا کر رہ گیا، کہیں یہ بے وقوف نوجوان اسی خوفناک آدمی کا کوئی گورکا نہ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا پلنگ کے سرہانے رکھی ہوئی تجوری کی طرف لپکی اور اس کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا۔ تجوری مقفل تھی، لیکن وہ سوچنے لگی، تجوری کی کنجی تو تکیے کے نیچے ہی رہتی ہے۔ ایک بار پھر اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس نے تکیا الٹ دیا۔ تجوری کی کنجی جوں کی تو اپنی جگہ رکھی ہوئی ملی، لیکن روشنی کو اطمینان نہ ہوا اور وہ تجوری کھولنے لگی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہنی انتشار کم ہوتا گیا۔ اس کی ساری قیمتی چیزیں اور نقد رقم محفوظ تھی۔ پھر آخر وہ گیا کہاں؟ تجوری بند کر کے وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اسی دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، ہینڈل گھماتے ہی کھل گیا۔ دوسری طرف کی راہداری تاریک پڑی تھی، وہ باہر نکلنے کی ہمت نہ کر اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے مقفل کر دیا۔ وہ پھر اسی کمرے میں آ گئی جہاں صوفے پر سوئی۔ آخر وہ احمق اس طرح کیوں چلا گیا؟ وہ سوچتی رہی۔ آخر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے زبردستی تو لائی نہیں تھی، وہ خود ہی آیا تھا، لیکن کیوں آیا تھا اور مقصد کیا تھا اس کا؟ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے بیرونی دروازے پر ہاتھ مارا ہو۔ وہ چونک کر مڑی، اتنی دیر میں شیشے کے ٹکڑے چھنچھناتے ہوئے فرش پر گر چکے تھے۔ پھر ٹوٹے ہوئے شیشے کی جگہ سے ایک ہاتھ داخل ہو کر چٹخنی تلاش کرنے لگا، بڑا سا بھلا ہاتھ جو بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ روشنی کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ غائب ہو گیا، اور روشنی کو ایسا محسوس ہوا جیسے باہر راہداری میں 2 آدمی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر اتر آئے ہوں۔ روشنی بیٹی ہامتی رہی، پھر اس نے ایک قریب سی آواز سنی، اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ اس کے بعد بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اب بالکل سناٹا تھا، قریب یا دور کہیں سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی، البتہ خود روشنی کے ذہن میں ایک نہ مٹنے والی جھائیں جھائیں گونج
रही। हल खुश था और आंखों में जलन सी होने लगी। वो बेहिस हरकत सिमटी सिमटाई सोफे पर बैठी रही और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद अचानक फिर किसी ने दरवाजा तपाया और एक बार फिर उसे अपनी रूह जिस्म से परवाज करती हुई महसूस हुई। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई, लेकिन रोशनी अपने कानों पर यकीन करने को तैयार नहीं। आवाज उसी नौजवान की मालूम हुई थी। रोशनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ इमरान। रोशनी उठकर दरवाजे पर चट्टी। दूसरे ही लम्हे में इमरान उसके सामने खड़ा बुरे बुरे मुंह बना रहा था। उसके चेहरे पर कई जगह हल्की हल्की खराशें और होंठों पर खून फैला हुआ था। रोशनी ने मुस्तरबाना अंदाज में उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या हुआ और तुम कहाँ थे? 3 पैकेट मैंने वसूल कर लिए, 2 अभी बाकी हैं, फिर सही। इमरान नोटों के 3 बंडल फर्श पर फेंकता हुआ बोला। क्या वही था? रोशनी ने खौफजदा आवाज में पूछा। वही था, निकल गया। 2 पैकेट अभी बाकी हैं। तुम जख्मी हो गए हो, चलो बाथरूम में। रोशनी उसका हाथ पकड़कर गुसलखाने की तरफ खींचती हुई बोली। कुछ देर बाद वो सोफे पर बैठा। रोशनी उसे घूर रही थी। तुम बाहर क्यों चले गए? रोशनी ने उससे पूछा। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था ना, मैं जानता था कि वो जरूर आएगा। वो आदमी जो बीच सड़क पर फायर कर सकता है, उसे मकानों के अंदर घुसने में कब तामुल होगा? क्या तुम वाकई बेवकूफ हो? रोशनी ने हैरत से पूछा। पता नहीं, मैं तो खुद को अफलातून का दादा समझता हूँ, मगर दूसरे कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। कहने दो, अपना क्या बिगड़ता है? अगर मैं अक्लमंद हूँ तो अपने लिए, अहमक हूँ तो अपने लिए। तो अब वो नामालूम आदमी मेरा भी दुश्मन हो गया। रोशनी खुश होंठों पर जुबान फेर कर बोली। जरूर हो जाएगा। तुमने मेरी जान क्यों बचाने की कोशिश की थी? ओ मगर अब मैं क्या करूँ? क्या तुम हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहोगे? दिन को वो उधर का रुख ही ना करेगा। रात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मगर कब तक? जब तक कि मैं उसे जान से ना मार दूं। इमरान बोला। तथा तुम आखिर हो क्या भला? मैं भला हूँ? इमरान बुरा मान गया। ओ डियर, तुम समझे नहीं। डियर यानी क्या तुम मुझे डियर कह रही हो? इमरान मसरत आमेज लहजे में चीखा। हाँ, क्यों, क्या हर्ज है? क्या हम गहरे दोस्त नहीं हैं? रोशनी मुस्कुरा कर बोली। मुझे आज तक किसी औरत ने डियर नहीं कहा। इमरान मगमूम आवाज में बोला। शादाब नगर के महकमा सुराग रसानी के दफ्तर सब इंस्पेक्टर जावेद खासी दाग बैठी हुई। वो एक ज़हीन और नौजवान ऑफिसर था। ताल्लुक तो उसका महकमा सुराग रसानी से था, लेकिन उसके बेतकल्लुफ दोस्त अमूमन उसे थानेदार कहा करते। वजह ये थी कि जहन के साथ साथ डंडे के इस्तेमाल को बड़ी अहमियत देता था। उसका कौल था कि आज तक डंडे से ज्यादा खौफनाक सुराग रसान और कोई पैदा ही नहीं हुआ। अक्सर वो शुबे की बिना पर मुलजिमों की ऐसी मुरम्मत करता कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाता। वो काफी लहीम शहीम आदमी था। बहतीरे तो उसकी शक्ल ही देखकर इकरार जुर्म कर लेते थे, मगर शादाब नगर के इस मुजरिम की झलक भी ना देख सका था जिसने बंदरगाह के इलाके में बसने वालों की नींदें हराम कर रखी। उस वक्त सब इंस्पेक्टर जावेद अपने महकमे के सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में बैठा हुआ गालिबन इस बात का मुंतजर था कि सुपरिंटेंडेंट अपना काम खत्म करके उस तवज्जो हो। सुपरिंटेंडेंट सर झुकाए कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद कलम रखकर उसने एक तवील अंगड़ाई ली और जावेद की तरफ देखकर मुस्कुराने लग। भाई, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें इमरान साहब को असिस्ट करना होगा। उससे बड़ी बेबसी और क्या होगी कि हमें सेंट्रल वालों से मदद तलब करनी पड़ी है। इमरान साहब, जावेद ने हैरत से कहा। वही लियूका वाले केस के शोहरत याफ्ता? वही। सुपरिंटेंडेंट सर हिलाकर बोला। वो हजरत यहाँ परसों तशरीफ लाए हैं और अभी तक उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी। ये सेंट्रल वाले बड़े चालाक होते हैं। उसका ख्याल रहे कि डिपार्टमेंट की बदनामी ना करन। यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी पर मेरी नजर नहीं पड़ी। आप मुतमईन रहे जनाब, मैं हतल इम्कान कोशिश करूंगा खुद से किसी मामले में पेश ना रहना। जो कुछ वो कहे वही कर। ऐसा ही होगा। फोन की घंटी बजी और सुपरिंटेंडेंट ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, ओ आप हैं? जी, अच्छा ठहरिए 1 सेकंड। सुपरिंटेंडेंट ने पेंसिल उठाकर अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दिया। रिसीवर बदस्तूर उसके कान से लगा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तो आप मिल कब रहे हैं? जी, अच्छा, बहुत बेहतर। उसने रिसीवर रख दिया और कुर्सी की पुश से टेक लगाकर कुछ सोचने लगा। देखो जावेद, वो थोड़ी देर बाद बोला, इमरान साहब का फोन था। उन्होंने कुछ जाली नोटों के नंबर लिखवाए हैं और कहा है कि इन नंबरों पर कड़ी नजर रखी जाए। जिसके पास भी इन नंबरों का कोई नोट नजर आए उसे बेदरेग गिरफ्तार कर लिया जाए। इन नंबरों को लिख लो, मगर इसका मतलब क्या है ये मैं भी नहीं जानता। वो यहाँ कब आएंगे? जावेद ने पूछा। 1:1.5 पर। वही समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का आदमी है। वैसे सुना जाता है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज हैं और उसने अपना सेक्शन बिल्कुल अलग बनाया है जो बराह रास्त डायरेक्टर जनरल से ताल्लुक रखता है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर जनरल साहब उनके वालिद। ठीक सुना है, मगर ये क्या लगवियत है? 1:1.5। इमरान रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था। उसे अपने मातहत हुदहुद की आमद का इंतजार था। हुदहुद जो हकला कर बोलता था और दौरान गुफ्तगू बड़े बड़े लफ्ज अदा करने का शौकीन था। ट्रेन आई और निकल भी गई, लेकिन हुदहुद का कहीं पता न था। इमरान गेट के पास आकर खड़ा हो गया। भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए हुदहुद
ہدہد کافی دیر بعد دستیاب ہو سکا۔ ادھر آؤ۔ عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر ویٹنگ روم کی طرح کھینچتا ہوا بولا۔ ہدہد اس کے ساتھ گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس نے کہا، میرے استاد بجا نہیں تھے، لہذا اب آداب بچا لاتا ہوں۔ اس نے نہایت ادب سے جھک کر عمران کو فرشی سلام کیا۔ جیتے رہو۔ عمران اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، کیا تم اس شہر سے واقفیت رکھتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے برادر نسبتی کا وطن معلوف ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے ورنہ تم سے برادر نسبتی اور وطن معلوف کے معنی پوچھتا۔ خیر، تم یہاں مچھلیوں کے شکار کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ ہدہد حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولا، اس بات کا مطلب میرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ تم یہاں بندرگاہ کے علاقے میں مچھلیوں کا شکار کھیلو گے؟ قیام ABC ہوٹل میں ہوگا۔ بازار سے مچھلیوں کے شکار کا سامان خریدو اور چپ چاپ وہیں چلے جاؤ اور شکار کھیلو۔ معاف کیجئے، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ عمران اسے گھورنے لگا۔ والد مرحوم کی وصیت فرماتے تھے، شکار ماہی کار بیکار انس۔ مطلب کیا ہوا؟ مجھے عربی نہیں آتی۔ فارسی جناب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کا شکار کھیلنا بیکار آدمیوں کا کام ہے۔ اچھی بات، میں تمہیں اسی وقت ملازمت سے برطرف کیے دیتا ہوں تاکہ تم اطمینان سے مچھلی کا شکار کھیل سکو۔ اور آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ہدہد نے کہا۔ پھر سمجھانے کے سلسلے میں کافی دیر تک ہکلاتا رہا۔ عمران بھی دراصل جلدی میں نہیں تھا ورنہ وہ اس طرح وقت برباد نہ کرتا۔ چلو اب جاؤ، وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا، یہ سرکاری کام ہے اور کام ضرورت پڑنے پر بتایا جائے گا، بھولنا نہیں۔ بندرگاہ کے علاقے میں ABC ہوٹل ہے، تمہیں وہی قیام کرنا ہوگا۔ شکار کا گھاٹ وہاں سے دور نہیں، لیکن خبردار شام کو 7 بجے کے بعد ادھر ہرگز نہ جانا۔ ہدہد تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا جناب، میں جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مچھلیوں کے شکار کے لیے مجھے کیا خریدنا پڑے گا۔ عمران اسے سامان کی تفصیل بتاتا رہا۔ عمران ٹھیک 1:1.5 پر سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں داخل ہوا اور سپرنٹینڈنٹ اپنے سامنے ایک نوعمر آدمی کو کھڑا دیکھ کر پلکیں جھپکانے لگا۔ تشریف رکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ شکریہ۔ عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر حماقت نہیں برس رہی تھی، وہ ایک اچھی اور جاذب نظر شخصیت کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ بہت انتظار کرایا آپ نے؟ سپرنٹینڈنٹ نے اس کی طرف سگریٹ کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ دیر سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ میں مشغول تھا، اب تک اپنے طور پر حالات کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ ہنسنے لگا۔ نوٹوں کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، لیکن نوٹوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ عمران مسکرا کر بولا، ہاں، میں اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کے پاس جعلی نوٹوں کے 2 پیکٹ ہیں اور یہ میرے ہی ذریعے سے اس کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے؟ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، میں دیدہ دانستہ کل رات کو اس خطرناک علاقے میں گیا تھا اور میری جیبوں میں جعلی نوٹوں کے پیکٹ تھے۔ ارے تو کیا آج کے اخبار میں آپ ہی کے متعلق خبر تھی؟ غالباً، لیکن یہ ایک خطرناک قدم تھا۔ ہاں، بعض اوقات اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چلتا، مگر اس سے ٹکرانے کے بعد اب میں نے اپنا خیال بدل دیا ہے۔ جعلی نوٹ بازار میں نہیں آ سکیں گے، وہ تو بس یوں ہی احتیاطاً میں نے آپ کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ بہت چالاک ہے اور اس قسم کے حربے اس پر کام نہیں کر سکتے۔ سپرنٹینڈنٹ خاموشی سے عمران کی صورت دیکھ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رات کو وہ علاقہ خطرناک کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران بڑبڑایا۔ ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر وہاں سڑک ہی پر خطرے سے ہوشیار رہنے کا بورڈ لگایا گیا ہے، اسی لیے عام طور پر وہ راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ جیسے بھولے بھٹکے آدمی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری رات وہاں اس آدمی کی حکومت رہتی ہے۔ جی ہاں، قطعی یہی بات ہے اور اسی لیے وہاں خطرے کا بورڈ لگایا گیا ہے۔ لیکن مقصد جناب آخر اس اجاڑ علاقے میں ہے کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اجاڑ علاقہ لٹیروں کا اڈا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ABC ہوٹل پر کبھی حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں روزانہ ہزاروں روپے کا جوا ہوتا ہے۔ شبہ تو ہمیں بھی ہے کہ ABC والوں کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن ہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکے ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے جیب سے چیونگ گم کا پیکٹ نکالا اور اس کا کاغذ پھاڑ کر ایک سپرنٹینڈنٹ کو بھی پیش کیا، جو بوکھلاہٹ میں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا، لیکن سپرنٹینڈنٹ کے چہرے پر ندامت کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور وہ جھیم کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے برخلاف عمران بڑے اطمینان سے اپنے دانتوں میں کچل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اس واقعے کا تذکرہ آپ ہی تک محدود رہے تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے، سپرنٹینڈنٹ بولا۔ اس نے چیونگ گم کو عمران کی نظر بچا کر میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ آپ کا قیام کہاں ہے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے پھر کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ بولا، آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے میں نے ایک آدمی منتخب کر لیا ہے، کہیے تو ابھی ملا دوں؟ نہیں، فی الحال ضرور
ضرورت نہیں, آپ مجھے نام اور پتہ لکھوا دیجیے. پتہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اس سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکے. ویسے میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دوں. آخری جملہ شاید سپرنٹینڈنٹ کو گرا گزرا تھا. اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی لیکن وہ کچھ بولا نہیں. عمران تھوڑی دیر تک غیر ارادی طور پر ٹانگیں ہلاتا رہا, پھر مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا, اچھا بہت شکریہ جناب. او اچھا, لیکن اگر آج شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں تو کیا حرج ہے؟ ضرور کھاؤں گا. عمران مسکرا کر بولا, مگر آج نہیں. ویسے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی. ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں. اچھا اب اجازت دیجیے. اور سپرنٹینڈنٹ بڑی دیر تک خاموش بیٹا سر ہلاتا رہا. پھر اس نے میز کی دراز کھول کر عمران کی دی ہوئی چیونگ گم نکالی اور ادھر ادھر دیکھ کر اسے منہ میں ڈال لیا. شام کے 7 بجے عمران روشنی کے فلیٹ پر پہنچا. وہ شاید اسی کا انتظار کر رہی. عمران کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور جلائے ہوئے لہجے میں بولی, اب آئے ہیں؟ صبح کے گئے ہوئے. میں نے لنچ پر آپ کا بہت انتظار کیا. شام کو کافی دیر تک چائے لیے بیٹھی رہی. میں دوسری روڈ کی ایک بلڈنگ پر تمہارا فلیٹ تلاش کر رہا تھا. عمران نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا. دن بھر کہاں رہے؟ اسی مردود کو تلاش کرتا رہا جس سے ابھی 2 پیکٹ وصول کرنے ہیں. اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو. میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ABC ہوٹل میں ضرور آتا ہوگا. بکواس نہیں بند کرو گے تم؟ روشنی اٹھ کر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی, تم ہوٹل سے اپنا سامان کیوں نہیں لائے؟ سامان دیکھا جائے گا, چلو کہیں ٹہلنے چلتے ہیں. میں نے آج دروازے کے باہر قدم بھی نہیں نکالا. روشنی نے کہا, کیوں؟ خوف معلوم ہوتا ہے. عمران ہنسنے لگا. پھر اس نے کہا, وہ صرف رات کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے, دن کا نہیں. کچھ بھی ہو مگر. روشنی کچھ کہتے کہتے رک گئی. اس نے پلٹ کر خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی, دروازہ مقفل کر دو. او ہو بڑی ڈرپوک ہو تم. عمران پھر ہنسنے لگا. تم بند تو کر دو, پھر میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں گی. عمران نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی. روشنی نے اپنے بلاؤز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکال اور عمران کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی, آج 3 بجے ایک لڑکا لایا تھا. پھر لفافہ چاک کرنے سے قبل ہی وہ بھاگ گیا. عمران نے لفافے سے خط نکالا. انگریزی ٹائپ میں تحریر تھا. روشنی, تم مجھے نہ جانتی ہوگی لیکن میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں. اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو مجھے اس کے متعلق بتا دو جو پچھلی رات تمہارے ساتھ تھا. وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ تم یہ سب مجھے فون پر بتاتی ہو. میرا فون نمبر نوٹ ہے. میں تمہیں معاف کر دوں گا. ٹیرر. پیارے دوستو, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں. اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. بہت خوب. عمران سر ہلا کر بولا, فون پر گفتگو کرے گا؟ مگر سنو تو, میں نے ساری ٹیلی فون ڈائریکٹری چھان ماری ہے مگر مجھے نمبر کہیں نہیں ملا. تمہارے پاس ہے ڈائریکٹری؟ عمران نے پوچھا. نہیں, پڑوس میں ہے اور فون بھی. ذرا لاؤ تو ڈائریکٹری. عمران نے کہا. تم بھی ساتھ چلو. او چلو. وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکلے. روشنی برابر والے فلیٹ میں چلی گئی اور عمران باہر اس کا انتظار کرتا رہا. شاید 5 منٹ بعد روشنی واپس آ گئی. واپسی پر پھر روشنی نے بہت احتیاط سے دروازہ بند کیا. ڈائریکٹری میں 6 نوٹ کی تلاش شروع ہو گئی اور یہ نمبر کہیں نہ ملا. مجھے تو یہ بکواس ہی معلوم ہوتی ہے, روشنی نے کہا. ہو سکتا ہے کہ یہ خط کسی اور نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے بھیجا ہو, مگر ان واقعات سے اور کون واقف ہے؟ کیوں, کل جب تم پر حملہ ہوا تھا تو ہوٹل میں درجنوں آدمی موجود تھے اور ظاہر ہے کہ تم ہی مجھے اپنے کاندھے پر اٹھا کر ہوٹل تک لے گئے تھے. تم میرے ہی پاس سے اٹھ کر جوئے خانے بھی گئے تھے. عمران خاموش رہا. وہ کچھ سوچ رہا تھا. پھر چند لمحے بعد اس نے کہا, ہم اس وقت کا کھانا کسی شاندار ہوٹل میں کھائیں گے. پھر وہی پاگل پن, نہیں ہم اس وقت کہیں نہیں جائیں گے. روشنی نے سختی سے کہا. تمہیں چلنا پڑے گا ورنہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی. کیوں نیند نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں, عمران سنجیدگی سے بولا. بس یہی سوچ کر کڑتا رہوں گا کہ تم میری ہو کون جو میرا کہنا مان لو گی. روشنی اسے غور سے دیکھنے لگی. کیا واقعی تمہیں اس سے دکھ پہنچے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا. جب میری کوئی خواہش نہیں پوری ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ خوب پوٹ پوٹ کر روؤں. عمران نے بڑی معصومیت سے کہا. روشنی پھر اسے غور سے دیکھنے لگی. عمران کے چہرے پر حماقت پھیل گئی تھی. اچھا میں چلوں گی, روشنی نے آہستہ سے کہا اور عمران کی آنکھیں مسرور بچوں کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگی. تھوڑی دیر بعد روشنی تیار ہو کر نکلی اور عمران کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے حسن کی داد طلب کر رہی ہو. عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا, تم سے اچھا میک اپ میں کر سکتا ہوں. تم؟ ہاں کیوں نہیں. اچھا پھر صحیح, اب ہمیں باہر چلنا چاہیے. تم خواہ مخواہ چڑھاتے ہو. روشنی جھنجھلا کر بولی. افسوس کہ تمہیں اردو نہیں آتی ورنہ میں کہتا. ان کو آتا ہے پیار پر غصہ, ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. چلو بکواس مت کرو. وہ عمران کو دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی
बोली। रोशनी इस वक्त सचमुच बहुत सीन नजर आ रही थी। इमरान ने नीचे उतरकर एक टैक्सी की और वो दोनों व्हाइट मार्बल के लिए रवाना हो गए। ये यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार होटल था। रोशनी, क्यों ना मैं उसे फोन करूं, इमरान बोला, मगर डायरेक्टरी में नंबर कहाँ मिला? नहीं डियर, किसी ने मजाक किया है मुझ, मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हारी समझ ही कब इस काबिल है कि कुछ समझ सको? तुम्हारा ना समझना ही अच्छा है। मैं कहता हूँ कि तुम 6 नॉट पर डायल करो, अगर जवाब ना मिले तो अपने कान उखाड़ लेना। अरे नहीं, मेरे कान? मगर मैं कहूंगी क्या? सुनो, रास्ते में किसी पब्लिक फोन बूथ से फोन करना, तुम कहना कि वो एक पागल रईस ज्यादा है, कहीं बाहर से आया है, लेकिन आज एक मुश्किल में फंस गया था, रिश्वत देकर बड़ी दुश्वारियों से जान छुड़ाई, उसके पास गलती से कुछ जाली नोट आ गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करता हुआ आज पकड़ा गया था। जाली नोट? रोशनी ने घबरा कर कहा। हाँ रोशनी, ये दुरुस्त है, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। आज मैं बाल बाल बचा, वरना जेल में होता। मेरे नोटों में कुछ जाली नोट मिल गए हैं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन वो उन्हीं पैकेटों से ताल्लुक ना रखते हो जो तुमने उसे पिछली रात छीने थे। पता नहीं, इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। मुझसे हमाकत ये हुई कि मैंने उन नोटों को दूसरे नोटों में मिला दिया है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो? रोशनी बिन्ना कर बोली। मैंने सब कुछ बता दिया है रोशनी, यानी तुम वाकई अहमक हो, तुम बात बात पर मेरी तौहीन करती हो। इमरान बिगड़ गया। अरे नहीं नहीं, रोशनी उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली। अच्छा, जाली नोटों का क्या मामला है? मैं तो कहता हूँ कि ये उसी लड़की की हरकत है जो मुझे रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिली थी। उसने असली नोटों के पैकेट गायब करके जाली नोट रख दिए और फिर मुझे एबीसी होटल में आने की दावत दी। मेरा दावा है कि वो इसी नामालूम आदमी की एजेंट। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछली रात मैंने जो पैकेट छीने हैं वो दरअसल मैंने छीने नहीं, बल्कि वो खुद ही मेरे हवाले कर गया है। जानती हो इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो पैकेट अब भी उसके पास है वो असली नोटों के हैं, यानी वो फिर मुझसे असली ही नोट ले गया है और जाली मेरे सर पटक गया। अच्छा, वो नोट जो तुम जुए में हारे थे? रोशनी ने पूछा। इनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि जाली हो या इनमें भी एक आध पैकेट असली नोटों का चला गया हो। अब तो असल और नकल मिलजुल कर रह गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि इनमें से किसी नोट को हाथ लगाऊं। मगर उस लड़की ने तुम्हारे नोट किस तरह उड़ाए होंगे? ओह, इमरान की आवाज फिर दर्दनाक हो गई। मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, बल्कि अब मुझे यकीन आ गया है कि अहमक भी हूँ। तुम ठीक कहती हो। हाँ तो कल सुबह सर्दी ज्यादा थी ना, मैंने अल्स्टर पहन रखा था और 15-20 पैकेट की जेबों में ठूंस रखे थे। तुम बेवकूफों से भी कुछ ज्यादा ही मालूम होते हो, रोशनी चिल्लाकर बोल। नहीं सुनो तो, मैंने अपने दानिश में बड़ी अक्लमंदी की। एक बार का जिक्र है, मेरे चचा सफर कर रहे थे कि उनके पास 15,000 रुपए थे जो उन्होंने सूटकेस में रख छोड़े। सूटकेस रास्ते में कहीं गायब हो गया। तब से मेरा ये मामूल है कि हमेशा सफर में सारी रकम अपने पास ही रखता हूँ। पहले कभी ऐसा धोखा नहीं खाया, ये पहली चोट है। लेकिन आखिर उस लड़की ने तुम पर किस तरह हाथ साफ किया था? ये मत पूछो, मैं बिल्कुल उल्लू हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उल्लू हो, मगर मैं जरूर पूछूंगी। अरे उसने मुझे उल्लू बनाया था। कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मेरे दोस्त से बहुत मिलती है जो पिछले साल एक हादसे का शिकार कर मर गया, और मैं उसे बहुत चाहती थी। बस 15 मिनट में बेतकल्लुफ हो गई। मैं कुछ मुजमहिल सा था। कहने लगी, क्या तुम बीमार हो? मैंने कहा नहीं, सर में दर्द हो रहा है। बोला, लाओ चंपी कर दूं। चंपी समझती हो ना? नहीं, मैं नहीं जान, रोशनी ने कहा, और इमरान उसके सर पर चंपी करने लगा। हटो, मेरे बाल बिगाड़ रहे हो, रोशनी का हाथ झटक कर बोली। हाँ तो वो चंपी करती रही और मैं वेटिंग रूम की आराम कुर्सी पर सो गया। फिर शायद आधे घंटे के बाद आंकुली वो बराबर चंपी किए जा रही। सच कहता हूँ, वो उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि वो इसी तरह सारी जिंदगी चंपी किए जाए। हाय, फिर एबीसी होटल में मिलने का वादा करके मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। इमरान की आवाज थर्रा गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अब रो देगा। हाय बुद्धू, तुम उसके लिए रो रहे हो जिसने तुम्हें लूट लिया है? और रोशनी हंस पड़ी। हाय, मैं रो रहा हूँ। इमरान अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारता हुआ बोला। नहीं, मैं गुस्से में हूँ, जहाँ भी मिली उसका गला घोंट दूंगा। बस करो मेरे शेर, बस करो, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर जुए में भी तुम जाली नोट हारे हो तो अब वहाँ गुजारा नहीं होगा। कुछ ताज्जुब नहीं कि मुझे उसके लिए भी भुगतना पड़े। नहीं, तुम परवाह ना करो, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं लाखों रुपए खर्च कर दूंगा। रोशनी कुछ ना बोली, वो सोच रही। मेरा ख्याल है कि यहाँ एक टेलीफोन बूथ है, गाड़ी रोक दो। टैक्सी रुक गई। रोशनी और इमरान नीचे उतर गए। बूथ खाली था। रोशनी ने एक बार फिर इमरान से पूछा कि उसे क्या कहना है। इमरान ने इस सिलसिले में कुछ देर कबल कहे हुए जुमले दोहरा दिए। रोशनी फोन में सिक्का डालकर नंबर डायल करनी लगी और फिर इमरान ने उसके चेहरे पर हैरत के आसार देखे। वो एक ही सांस में सब कुछ दोहरा गई जो इमरान ने बताया था। फिर खामोश होकर शायद दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनने लगी। देखिए, उसने थोड़ी देर बाद माउथपीस में कहा, मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने बता दिया। इससे ज्यादा
میں کچھ بھی نہیں جانتی، ویسے مجھے بھی اس کے متعلق تشویش ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ بظاہر بے وقوف اور پاگل معلوم ہوتا ہے، آیا کہاں سے ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، وہ کہتا ہے کہ دلاور پور سے آیا ہے۔ کیا وہ اس وقت تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں، باہر ٹیکسی میں ہے، میں ایک پبلک بوتھ سے بول رہی ہوں، اس سے بہانہ کر کے آئی ہوں کہ ایک سہیلی تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ کل رات سے قبل بھی اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں، روشنی نے جواب دیا۔ کیا اسے میرا خط دکھایا تھا؟ نہیں، کیا دکھا دوں؟ روشنی نے پوچھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ روشنی نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے فوراً ہی انکوائری کے نمبر ڈائل کیا۔ ہلو انکوائری، ہلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ابھی پبلک بوتھ نمبر 46 سے کسی کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے، میں پتہ چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ڈی ایس پی سٹی ہوں، عمران نے کہا۔ او، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ 46ویں بوتھ سے تقریباً آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ اچھا، شکریہ۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تم ڈی ایس پی سٹی ہو؟ روشنی ہنسنے لگی۔ اگر یہ نہ کہتا تو وہ ہرگز کچھ نہ بتاتا، عمران نے کہا، لیکن اس نے بتایا کیا؟ یہی کہ 46ویں بوتھ سے پچھلے آدھا گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ مگر روشنی، تم نے کمال کر دیا، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی تم نے بھی کیا۔ تم کیا جانو کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تمہارے جوابات سے میں نے سوالوں کی نوعیت معلوم کر لی تھی۔ تم تو صرف عورتوں کے معاملے میں بے وقوف معلوم ہوتے ہو، تم خود بے وقوف، عمران بگڑ کر بولا۔ چلو چلو، وہ اسے ٹیکسی کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم بار بار مجھے بے وقوف کہہ کر چڑھا رہی ہو۔ عمران نے بکواس کو طول نہیں دیا، وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی۔ روشنی نے کہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑ غرا رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایکسچینج کو اس کی اطلاع تک نہ ہوئی۔ ہاں، مارو گولی، ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ عمران نے گردن جھٹک کر کہا۔ مجھے تو اب اس لڑکی کی تلاش ہے جس نے میرے نوٹوں میں گھپلا کیا تھا۔ نہیں عمران، روشنی بولی، یہ عجیب و غریب اطلاع پولیس کے لیے کافی دلچسپ ثابت ہوگی۔ کون سی اطلاع؟ یہی کہ 6 نوٹ کو رنگ کیا جاتا ہے، باقاعدہ کال ہوتی ہے اور ٹیلی فون ایکسچینج کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ارے روشنی، خبردار خبردار، کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ کیا تم سچ مچ اپنی گردن توڑوانا چاہتی ہو؟ اگر پولیس تک یہ خبر گئی تو سمجھ لو کہ میں اور تم دونوں ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ کوئی معمولی چور یا اچکا نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، میں نے سینکڑوں جاسوسی ناول پڑھے ہیں۔ ایک ناول میں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے مجرم نے اپنا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج قائم کر رکھا تھا اور سرکاری ایکسچینج کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ تو تم اب اس سے خائف ہو گئے؟ خائف تو نہیں ہوں، مگر میں کیا بتاؤں؟ میں نے جاسوسی ناول میں پڑھا تھا کہ وہ آدمی ہر جگہ موجود رہتا ہے، جہاں نام لو وہی ڈرا ہوا ہے، خدا کی پناہ۔ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا اور روشنی ہنسنے لگی اور کافی دیر تکتی رہی، پھر اچانک چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ اس نے عمران کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ ہم شہر میں نہیں ہیں۔ عمران آنکھیں پاڑ پاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کار حقیقتاً ایک تاریک سڑک پر دوڑ رہی تھی اور دونوں طرف دور تک کھیتوں اور میدانوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ پیارے ڈرائیور، گاڑی روک دو، عمران نے ڈرائیور سے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنی پشت پر شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا اور ساتھ ہی کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کے گردن سے چپک کر رہ گئی۔ خبردار، چپ چاپ بیٹھے رہو، اس نے اپنے کان کے قریب ہی کسی کو کہتے سنا۔ تمہاری گردن میں سوراخ ہو جائے گا اور لڑکی تم دوسری طرف کھسک جاؤ۔ ٹیکسی پرانے ماڈل کی تھی اور اس کی اسٹپنی اوپر کی طرف سے کھلتی تھی۔ غالباً شروع ہی سے یہ آدمی اسٹپنی میں چھپا ہوا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اسٹپنی کھولی اور کار کا پچھلا شیشہ توڑ کر ریوالور عمران کی گردن پر رکھ دیا۔ روشنی خوفزدہ نظروں سے اس چوڑے چکلے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ عمران نے جنبش تک نہ کی، وہ کسی پتھر کے بت کی طرح بے حس و حرکت نظر آیا، حتیٰ کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی۔ کار بدستور فراٹے برتی رہی۔ روشنی پر غشی سی طاری ہو رہی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کار کا رخ تخت السرا کی طرف ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی، بالکل اپنے کان کے قریب، اور بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ عمران کار کے عقبی شیشے کے ٹوٹنے سے پیدا ہو جانے والی خلا سے اندھیرے میں گھور رہا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈرائیور، روکو گاڑی، عمران نے ریوالور اس کی طرف کر کے کہا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے اس بار ریوالور کا دستہ ڈرائیور کے سر پر رسید کر دیا۔ ڈرائیور ایک گندی سی گالی دے کر پلٹا، لیکن ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ گاڑی روک دو پیارے، عمران نے اسے چمکار کر بولا۔ تمہارے ساتھی کی ریڑھ کی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی کیونکہ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ کار رک گئی۔ شاباش، عمران آہستہ سے بولا۔ اب تمہیں بیروے سناؤں یا درگت یا جو کچھ بھی اسے کہتے ہیں؟ درپت کہتے ہیں شاید، لیکن پڑھے لکھے لوگ عموماً دروپت کہتے ہیں۔ ڈرائیور کچھ نہ بولا، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ روشنی، اس کے گلے سے ٹھائی کھول لو، عمران نے روشنی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ روشنی اور عمران اگلی سیٹ پر تھے۔ عمران کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ڈرائیور بے بس پڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر اسی کی ٹائی سے باندھ دیے گئے تھے اور پیروں کو جکڑنے کے لیے عمران نے اپنی
اپنی پیٹی استعمال کی اور اس کے منہ میں 2 عدد رومال حلق تک ٹونس دیے گئے تھے۔ سیٹ کے نیچے ایک لاش تھی جس کا چہرہ برتا ہو گیا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر سیاہ پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ روشنی اسی طرح خاموش تھی جیسے اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہو۔ وہ کافی دیر سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ابھی تک اسے کامیابی نہیں نصیب ہوئی تھی، لیکن کب تک؟ کار میں پڑی ہوئی لاش اسے پاگلوں کی طرح چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سیدھے کوتوالی چلو، روشنی نے کہا۔ ارے باپ رے، عمران خوفزدہ آواز میں بڑبڑایا۔ نہیں، تمہیں چلنا پڑے گا، کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، ہم جو کچھ بھی بیان دیں گے وہ غلط نہیں ہوگا، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے نیچے گرایا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے مگر پولیس کا چکر نہیں، یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ پھر لاش کا کیا ہوگا؟ تم نے اسے وہاں سے اٹھایا کیوں؟ ڈرائیور کو بھی وہی چھوڑائے ہوتے، کار کو ہم شہر سے باہر ہی چھوڑ کر پیدل چلے جاتے۔ اس وقت کیوں نہیں دیا تھا یہ مشورہ؟ عمران غصیلی آواز میں بولا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ روشنی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، اس نے پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہا۔ اب بھی غنیمت ہے، پھر وہیں واپس چلو، تم مجھ سے زیادہ احمق معلوم ہوتی ہو۔ اس بار اگر 10-5 سے ملاقات ہو گئی تو میرا مربع بن جائے گا اور تمہاری جیلی۔ پھر کیا کرو گے؟ دیکھو ایک بات سوچ رہی ہے مگر تمہیں نہ بتاؤں گا ورنہ تم پھر کوئی ایسا مشورہ دو گی کہ مجھے اپنی عقل پر رونا آ جائے گا۔ روشنی خاموش ہو گئی، اس لیے نہیں کہ لاجواب ہو گئی تھی بلکہ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے۔ عمران کار کو شہر کے ایک حصے میں لایا جہاں کرائے پر دیے جانے والے بہت سے گیراج تھے۔ اس نے ایک جگہ کار روک دی اور اتر کر ایک گیراج حاصل کرنے کے لیے گفت و شنید کرنے لگا۔ اس نے مینیجر کو بتایا کہ وہ سیاح ہے، کورونیشن ہوٹل میں قیام ہے مگر چونکہ وہاں کاروں کے لیے کوئی انتظام نہیں اسی لیے وہ یہاں ایک گیراج کرائے پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بات غیر معمولی نہیں تھی، اسی لیے اسے گیراج حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے 1 ہفتہ کا پیشگی کرایہ ادا کر کے گیراج کی کنجی اور رسید حاصل کی اور پھر کار کو گیراج میں منتقل کر کے روشنی کے ساتھ ٹہلتا ہوا دوسری سڑک پر آ گیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ روشنی بڑبڑائی۔ صبح تک وہ ڈرائیور بھی مر جائے گا۔ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ تم بالکل گدھے ہو، روشنی چلا گئی۔ نہیں، اب میں اتنا گدھا بھی نہیں ہوں، میں نے اپنا صحیح نام اور پتہ نہیں لکھوایا۔ اسی خیال میں نہ رہنا، روشنی نے تلخ لہجے میں کہا۔ پولیس شکاری کتوں کی طرح پیچھا کرتی ہے، فکر نہ کرو، 1 ہفتے تک تو وہ گیراج کھلتا نہیں کیونکہ میں نے 1 ہفتے کا پیشگی کرایہ ادا کیا ہے اور پھر 1 ہفتے میں نہ جانے کہاں ہوں گا، ہو سکتا ہے مر ہی جاؤں، ہو سکتا ہے اس نامعلوم آدمی کی موت آ جائے۔ بہرحال وہ اپنے 2 ساتھیوں سے تو محروم ہو ہی چکا ہے۔ روشنی کچھ نہ بولی اور اس کا سر چڑھا رہا تھا۔ عمران نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی رکوائی، روشنی کے لیے دروازہ کھولا اور پھر خود بھی اندر بیٹھتا ہوا ڈرائیور سے بولا، وائٹ ماربل۔ روشنی آنکھیں پاڑ پاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، وہی کھانا کھائیں گے، کافی پیئیں گے اور تم 2-1 پیک لے لینا، طبیعت سنبھل جائے گی۔ ویسے اگر چیونگ گم پسند کرو تو ابھی دوں، اور ہاں ہم وہاں 2-1 راؤنڈ رمبا بھی ناچیں گے۔ کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ روشنی آہستہ سے بولی۔ ہائے، کبھی احمق کبھی پاگل، اب میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ روشنی خاموش ہو گئی، وہ اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ذہنی انتشار اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ وہ وائٹ ماربل میں پہنچ گئے۔ روشنی کا دل چاہ رہا تھا کہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی گھر کی طرف بھاگ جائے۔ عمران اسے ایک کیبن میں بٹھا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ باتھ روم کا تو صرف بہانہ تھا، وہ دراصل اس کیبن میں جانا چاہتا تھا جہاں گاہکوں کے استعمال کرنے کا فون تھا۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کیے جن پر انسپکٹر جاوید سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ ہلو، کون؟ انسپکٹر جاوید سے ملنا ہے۔ او، آپ ہیں؟ سنیے، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ہاں، دیکھیے، امیر گنج کے گیراج نمبر 13 میں جو مقفل ہے آپ کو نیلے رنگ کی ایک کار ملے گی، اس میں 2 شکار ہیں، ایک مر چکا ہے اور دوسرا شاید آپ کو زندہ ملے۔ گیراج کی کنجی میرے پاس ہے، آپ تلاشی کا وارنٹ لے کر جائیے اور بے دریغ تالا توڑ دیجیے۔ ہاں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، مجھے یقین کہ دونوں اس کے آدمی ہیں، اور سنیے، کافی رازداری کی ضرورت ہے، اس واقعے کو راز ہی میں رہنا چاہیے، مکمل واقعات آپ کو کل صبح ہی معلوم ہوں گے۔ اچھا، شب بخیر۔ عمران رسیور رکھ کر روشنی کے پاس واپس آ گیا۔ روشنی کی حالت دفتر عمران نے کہنے سے قبل اسے شیری پلوائی، نتیجہ کسی حد تک چاہ ہی نکلا۔ روشنی کے چہرے پر تاج کے آثار نظر آنے لگے تھے لیکن پھر بھی کھانا اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا اور وہ عمران کو حیرت سے دیکھ رہی جو کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو، اور اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی۔ تم بہت خاموش ہو، عمران نے سر اٹھائے بغیر روشنی سے کہا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، روشنی نے بے دلی سے کہا۔ رمبا کی کیا رہی، میں ناچنے کے موڈ میں ہوں، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ تم عورت ہو یا ذرا مجھے بتاؤ، کیا میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا؟ وہ ہمیں کہیں لے کر ہماری چٹنی بنا ڈالتے۔ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی، میں خود نہیں کرنا چاہتا تھا، خود چھیڑتی ہو اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کھا جاؤ گی۔ عمران ڈیئر، سوچو تو اب ہوگا کیا، دوسرا بھی مر جائے
جائے گا اور 2-4 दिन बाद लाशों की बदबू फैलेगी तो गैराज का ताला तोड़ दिया जाएगा और फिर वो पकड़ा जाएगा जिसकी वो कार होगी। हा हा हा। और जो तुम उन्हें अपनी शक्ल दिखा आए हो, रोशनी बिन्ना कर बोली। गैराज वालों को? इमरान ने पूछा और रोशनी ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तुम्हारी शक्ल नहीं देख सके थे, तुम महफूज रहोगी। मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। रोशनी झपट पड़ी। मेरी फिक्र ना करो, मैं पठान हूँ। जब तक उस नामालूम आदमी का सफाया कर लूं इस शहर से नहीं जाऊंगा। वैसे मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? रोशनी उसे घूरने लगी। तुम बात बात पर मेरी तौहीन करती हो, अहमक, पागल और न जाने क्या क्या कहती रहती हो। खुद बोर होती हो और मुझे भी बोर करती हो। रोशनी के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम मेरे साथ रंबा नाचोगी? इमरान एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला। हाँ अच्छा। रोशनी उठती हुई बोली। चलो, लेकिन ये याद रखना तुम मुझे आज बहुत परेशान कर रहे हो। वो दोनों रिक्रिएशन हॉल में दाखिल हुए। दर्जनों जोड़े रक्स कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इमरान और रोशनी भी उनकी भीड़ में गायब हो गए। दूसरे दिन इमरान महकमा सुराग रसानी के सुपरिंटेंडेंट के कमरे में बैठा हुआ था। जिस वक्त वो यहाँ दाखिल हुआ था उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और चेहरे पर कुछ इस किस्म का तकद्दुस था कि वो कोई नेकदिल पादरी मालूम होता था। आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक थी। दाढ़ी अभी मौजूद थी लेकिन चश्मा उतार दिया गया था। सुपरिंटेंडेंट वो रिपोर्ट पढ़ रहा था जो इमरान ने पिछली रात के वाकयात के मुतालिक मुरतब की। मगर जनाब, सुपरिंटेंडेंट ने थोड़ी देर बाद कहा, वो कार चोरी की है। उसकी चोरी की रिपोर्ट एक हफ्ता कबल कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। इस किस्म की मुहिमों में ऐसी ही कारें इस्तेमाल की जाती हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ आए दिन कारें चुराई जाती होंगी। आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिल भी जाती है। लेकिन ऐसी किसी कार के साथ सी आदमी का भी पकड़ा जाना पहला वाकया है। ड्राइवर से आपने क्या मालूम किया? इमरान ने पूछा। कुछ भी नहीं, वो कहता है कि कल शाम ही को उसकी खिदमत हासिल की गई थी। वो दरअसल एक टैक्सी ड्राइवर है और उसे सिर्फ 3 घंटे काम करने की उजरत 300 रुपए पेशगी दे दी गई। अहम तो इसका ये मतलब है कि जिससे कुछ मालूम होने की तवक्को की जा सके वो खत्म ही हो गया। खैर, लेकिन ये तो मालूम ही किया जा सकता है कि मरने वाला कौन था, कहाँ रहता था, किन हलकों से उसका ताल्लुक था। जावेद उसके लिए काम कर रहा है और मुझे तवक्को है कि वो कामयाब होगा। ठीक, अच्छा किया आप इस बात से वाकिफ है, मगर नहीं। खैर, मैं अभी क्या कह रहा था? इमरान खामोश होकर अब पेशानी पर उंगली मारने लगा। वो दरअसल सुपरिंटेंडेंट से फोन नंबर 6 नोट के मुतालिक गुफ्तगू करने जा रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। क्या अब कोई खास बात कहने वाले थे? सुपरिंटेंडेंट ने पूछा। वो भी भूल गया, इमरान ने संजीदगी से कहा। फिर उसके चेहरे पर न जाने कहाँ का गम टूट पड़ा और वो ठंडी सांस लेकर दर्दनाक लहजे में बोला, मैं नहीं जानता कि ये कोई मर्ज है या जहनी कमजोरी। अचानक इस तरह जहनी रो बहकती है कि मैं वक्ती तौर पर सब कुछ भूल जाता हूँ। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो बात याद ही आ जाए जो मैं आपसे कहना चाहता था। सुपरिंटेंडेंट उसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा, लेकिन इमरान के चेहरे से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा कर लेना आसान काम नहीं था। फिर इस केस के मुतालिक दोनों में काफी देर तक मुख्तलिफ की बातें होती रही। सुपरिंटेंडेंट ने उसे बताया कि एबीसी होटल के 3 आदमी जाली नोटों समेत पकड़े गए हैं। इमरान ने नोटों के नंबर तलब किए। सुपरिंटेंडेंट ने दरवाजे से लिस्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं, इमरान सर हिलाकर बोला, इसमें सिर्फ वही नंबर है जो मैं होटल में हारा था। एक भी ऐसा नंबर नजर नहीं आता जो इस आदमी वाले पैकेटों से ताल्लुक रखता हो। तब तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि एबीसी वालों का इससे कोई ताल्लुक। जाहिर है कि अगर वो होशियार हो गया था तो उसे एबीसी वालों को भी नोटों के इस्तेमाल से रोक देना चाहिए था। नहीं, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इमरान ने कहा, हो सकता है कि ताल्लुक जाहिर न करने ही के लिए उसने दीदा दानिस्ता इन आदमियों को पुलिस के चंगल में दे दिया हो। जी हाँ, ये भी मुमकिन है। सुपरिंटेंडेंट सर हिलाने लगा। फिलहाल हमें एबीसी वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे? सुपरिंटेंडेंट ने पूछा। बताना बहुत मुश्किल है, मैं पहले से कोई तरीक़ेकार तयन नहीं करता, बस वक्त पर जो सूझ जाए। पिछली रात के वाकयात का रद्द-ए-अमल क्या होता है, अब उसका मुंतजिर। फिर इमरान ज्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठा कि एक नया ख्याल उसके जहन में सर उबार रहा था। वहाँ से निकलकर एक तरफ चलने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका भी अंदाजा करता जा रहा था कि कहीं कोई उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। उसने आज भी सुपरिंटेंडेंट से रोशनी का तस्करा नहीं किया था। वो उसे पसमंजर ही में रखना चाहता था। कुछ दूर चलकर वो एक टेलीफोन बूथ के सामने रुक गया। उसने मुड़कर देखा, दूर दूर तक किसी का पता ना था। सड़क ज्यादा चलती हुई नहीं थी। कभी कभार एक आदकार गुजर जाती थी या कोई राहगीर चलता हुआ नजर आ जाता। इमरान बूथ का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और फिर उसे अंदर से बोल्ट करने के बाद सुराख में सिक्का डाला। दूसरे लम्हे में 6 नोट को डायल कर रहा था। हेलो, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। मैं रोशनी बोल रही हूँ, इमरान ने माउथपीस में कहा। अगर इस वक्त रोशनी यहाँ मौजूद होती तो उसे इमरान की आवाज सुनकर गश जरूर आ जाता। रोशनी? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? उसने पिछली रात एक आदमी को मार डाला है। वो हमारी कार की स्टेपनी में छुप गया था। फिर एक जगह उसने पिछला शीशा तोड़कर हमें रिवॉल्वर दिखाया। मैं नहीं कह सकती
کہ उसने किस तरह नीचे गिराया। इमरान ने पूरा वाकया दोहराते हुए कहा, मैं बहुत परेशान। मैंने उससे कहा कि पुलिस को इत्तला दे, मगर उसने इनकार कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहरहाल मैंने घबराहट में पुलिस को फोन कर दिया कि फला नंबर के गैराज में एक लाश है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन। उसे इल्म है कि तुमने पुलिस को फोन किया है? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हूँ। वो कोई खतरनाक आदमी मालूम होता है, कौन है ये मैं नहीं जान। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? ये नहीं बताऊंगी, मुझे तुमसे भी खौफ मालूम होता है। दूसरी तरफ से हल्के से क़हक़हे की आवाज आई और बोलने वाले ने कहा, तुम पब्लिक बूथ नंबर 24 से बोल रही हो। और इमरान की आंखें हैरत से फैल गई। मैं जा रही हूँ, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। नहीं ठहरो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना जानती हो कि क्या होगा अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो। मेरा तुमसे कोई झगड़ा तो है नहीं, बल्कि तुम कई बार नादानिस्ता तौर पर मेरे काम भी आ चुकी हो। मैं तुम्हें इस जंजाल से बचाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम बूथ के बाहर ठहरो, आधे घंटे के अंदर ही अंदर मेरा एक आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? नहीं नहीं, इमरान ने एहतजाजन कहा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं क्या करूँ? वो ख्वामख्वा मेरे गले पड़ गया है। डरो नहीं रोशनी, बोलने वाले ने उसे चमकार कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। इमरान ने फौरन ही जवाब नहीं दिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, इमरान पाई हुई आवाज में बोला, अच्छा मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बहुत डर गई हो? हंसती हुई आवाज के साथ कहा गया। अरे, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब जिंदा ना होती। वही इंतजार करो। सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। इमरान बूथ से निकल आया। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट और दाढ़ी में ये मुस्कुराहट न जाने क्यों खतरनाक मालूम हो रही। आधे घंटे तक उसे इंतजार करना था। वो टहलता हुआ सड़क की दूसरी तरफ चला गया। इधर चंद सायादार दरख्त है। रोशनी का इंतजाम उसने पिछली रात ही को कर लिया था। वो इस वक्त एक गैर मारूफ से होटल के एक कमरे में मुकीम थी और इमरान ने पिछली रात के फ्लैट में तनहा गुजारी। वो दरख्तों के नीचे टहलता रहा। बार बार उसकी नजर कलाई की घड़ी की तरफ उठ जाती थी। 20 मिनट गुजर गए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। अब वो फिर बूथ की तरफ जा रहा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने महसूस किया कि एक कार करीब ही उसकी पुश्त पर आकर रुकी है। अचानक इमरान पर खांसियों का दौरा पड़ा। वो पेट दबाए हुए झुककर खांसने लगा, फिर सीधा खड़ा होकर बूथ का लहराता हुआ गुस्सीली आवाज में बोला, साली कभी तो बाहर निकलोगी? क्या बात है जनाब? किसी ने पुश्त से कहा। इमरान चौंक कर मुड़ा। उसके 3 या 4 फीट के फासले पर एक वजीह जवान खड़ा था और सड़क पर एक खाली कार मौजूद थी। क्या बताऊं जनाब? इमरान इस तरह बोला जैसे खांसियों के दौरे के नतीजे में उस स्थान से उलझ रही हो। वो चल रहा हाँफता रहा, फिर बोला, 1 घंटे से अंदर घुसी हुई है, मुझे भी एक जरूरी फोन करना है। कई बार दस्तक दे चुका हूँ, हर बार यही कह देती है 1 मिनट ठहरिए। 1 मिनट की ऐसी के तैसी 1 घंटा हो गया। ओ ठहरिए, मैं देखता हूँ। नवारिद आगे बढ़ता हुआ बोला। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला, लेकिन फिर उसे मुड़ना नसीब ना हुआ। इमरान का हाथ उसकी गर्दन दबोच का था। उसने उसे बूथ के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी तूफान करोस पर जा पड़ा। बूथ का दरवाजा खुदकार था, इसीलिए उसे बंद करने की जरूरत भी नहीं थी। वो उन दोनों के दाखिल होते ही खुद ब खुद बंद हो गया था। थप्पड़ों, गूंसों और लातों का तूफान। हाथ के साथ हाथ ही इमरान की जुबान भी चल रही थी। मैं रोशनी तुम्हारी टुकाई कर रही हूँ मेरी जान। अपने बुलडॉग से कह देना कि मेरे बकिया नोट मुझे वापस कर दे, वरना एक दिन उसे भी किसी चूहेदान में बंद करके मारूंगा। और वो साली रोशनी, वो भी मुझे झुल दे गई है, कल रात से गायब है। और बेटा, कल रात मैंने तुम्हारे एक साथी की कमर तोड़ दी है। इमरान उस पर अचानक इस तरह टूट पड़ा कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिल सका। फिर ऐसी सूरत में चुपचाप पिटते रहने के अलावा और क्या हो सकता था। थोड़ी देर में उसने हाथ पैर डाल दिए। इमरान ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिकते ही नहीं थे। देखो बेटा, अपने बुलडॉग से कह देना कि आज रात को मेरे बकिया नोट मुझे वापस मिल जाने चाहिए। वो जाली है, मैं अभी उन्हें बाजार में नहीं लाना चाहता था, मगर उस कुत्ते की वजह से मेरा खेल बिगड़ गया है। आखिर वो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने वाला होता कौन है? उससे कहो आज रात मुझे नोट वापस मिल जाने चाहिए। मैं रोशनी ही के फ्लैट में हूँ। वो मुझसे गायब होकर कहीं छुप गई है। आज रात को भूलना नहीं, मैं रोशनी के फ्लैट ही में मिलूंगा। और ये भी कह देना उस चिड़ीमार से कि ABC होटल में एक पुलिस ऑफिसर मछलियों के शिकार के बहाने ठहरा हुआ है, होशियार रहना। फिर उसने उसे खींचकर बूथ से बाहर निकाला। सड़क वीरान थी। नवारद अगर चाहता तो कुली जगह में उससे अच्छी तरह निपट सकता था, मगर हकीकत तो ये थी कि अब उसमें जदोजहद की सिक्कत नहीं रह गई थी। इमरान ने उसे स्टीयरिंग के सामने बैठा दिया। जाओ अब दफा हो जाओ, इमरान ने कहा, वरना हो सकता है कि मुझे तुम पर फिर प्यार आने लग जाए। अपने बुलडॉग तक मेरा पैगाम जरूर पहुंचा देना, नहीं तो फिर जानते हो मुझे जहाँ भी अंधेरे उजाले मिल गए तुम्हारे आमलेट बनाकर रख दूंगा। खुद को इमरान ने बिल्कुल अपने रंग में डालने की कोशिश की थी। वो सचमुच थोड़ा सा बेवकूफ था, लेकिन
عمران کے اشارے پر بالکل مشین کی طرح کام کرتا تھا۔ کاہل اور ہونے کے باوجود بھی کام کے وقت اس میں کافی پھرتیلا پن آ جاتا، مگر اس کے کام سے وہ بری طرح بیزار تھا جو آج کل اسے سونپا گیا تھا۔ وہ اس کام کو بھی کسی حد تک برداشت کر سکتا تھا، مگر کم از کم ABC ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن عمران سے خوف بھی معلوم ہوتا تھا اور وہ بیچارہ ابھی تک اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے حقیقتاً کیا کرنا ہے۔ ویسے محکمہ اسے مچھلی کا شکار تنخواہ تو دیتا نہیں تھا۔ کل وہ ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور آج اسے عمران کی ہدایت کے مطابق کار کے لیے صبح سے شام تک کے کنارے بیٹھنا تھا، لیکن وہ ABC کی فضا اور ماحول سے بیزار تھا۔ اسے وہاں ہر وقت برے آدمی اور بری عورتیں نظر آتی۔ اس وقت وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا جلدی جلدی حلق میں چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بات یہ تھی کہ اسے کاؤنٹر کے قریب وہی عورت نظر آ گئی تھی جس نے پچھلی رات اسے بہت پریشان کیا تھا۔ رات وہ نشے میں تھی اور ہدہد کے سر ہو گئی کہ وہ اسے فلم دیوداس کا گانا بالم بسو مورے من میں سنائے۔ ہدہد کی بوکھلاہٹ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس تفریح میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ پتہ نہیں کس طرح ہدہد نے اس سے پیچھا چھڑایا۔ اب اس وقت پھر اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، لیکن عورت جو اس وقت نشے میں نہیں کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ہدہد نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور کمرے سے شکار کا سامان لے کر گھاٹ طرف روانہ ہو گیا۔ ہدہد یہاں آنے کے مقصد سے تو واقف نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران کو اس علاقے سے کیوں دلچسپی ہو سکتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خود اسے کیا کرنا ہے۔ البتہ وہ اپنی آنکھیں ضرور کھلی رکھنا چاہتا تھا۔ اس حصے میں سمندر پرسکون تھا اور ادھر لانچوں اور کشتیوں کی بھی آمد و رفت نہیں رہتی تھی۔ اسے اپنے علاوہ 2-3 آدمی اور بھی نظر آئے جو پانی میں ڈورے ڈالے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ وہ 1 بجے تک جک مارتا رہا لیکن ایک مچھلی بھی اس کے کانٹے میں نہ لگی، لیکن وہ شاید اس سے بے خبر کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدکڑا خود اسی کا شکار کرنے کی طاق میں ہے۔ وہ آدمی چند لمحے کڑا سگریٹ کے کش لیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہدہد طرف بڑھا۔ آج کل شکار مشکل ہی سے ملتا ہے، اس نے ہدہد سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہدہد چونک کر اسے گورنے لگا۔ یہ ایک دبلا پتلا اور دراز قد آدمی تھا، عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے شانے سے ایک کیمرہ لٹک رہا تھا۔ جی ہاں، ہدہد اپنے چہرے پر خوش اخلاقی کے آثار پیدا کرتا ہوا بولا۔ آپ اس شوق کو کیا سمجھتے ہیں؟ نوارد نے پوچھا۔ معاف فرمائیے گا، میں سمجھا نہیں۔ او، میرے اس سوال کو کسی اور روشنی میں نہ لیجیے گا۔ میرا تعلق دراصل ایک باتصویر ماہنامے سے ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں مختلف قسم کی ہابیز کے متعلق معلومات اور تصاویر فراہم کروں۔ یہ میری ہابی نہیں بلکہ پیشہ ہے، ہدہد مسکرا کر بولا۔ میں نہیں یقین کر سکتا جناب، نوارد بھی ہنسنے لگا۔ ہمارے یہاں کے پیشہ ور سمندر میں جال ڈالتے ہیں اور ان کا لباس اتنا شاندار نہیں ہوتا اور وہ تنکوں کے ہیڈ نہیں لگاتے۔ ہدہد بھی خواہ مخواہ ہنسنے لگا اور نوارد نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے شکار کھیلتے ہوئے 2-3 پوز دے دیں۔ یہاں اکیلا میں ہی تو نہیں درست ہے، لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی تصویر سی ایسے ماہنامے میں شائع ہو جو امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور ہالینڈ جیسے ممالک میں جاتا ہو۔ ہدہد گدے کی طرح پھول گیا اور اس نے اپنے 3 پوز دیے، لیکن اس شوق سے متعلق اظہار خیال کرتے وقت وہ بری طرح ہکلانے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسے مچھلیوں کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ ہر مچھلی لذیذ نہیں ہوتی اور خواہ وہ کسی قسم سے تعلق رکھتی ہو اس میں کانٹے ضرور ہوں گے۔ میں زبانی نہیں بتا سکتا، اس نے آخر کار تنگا کر کہا۔ لکھ کر دے سکتا ہوں۔ ہوتا ہے، نوارد سر ہلا کر بولا۔ بعض لوگ لکھ سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اس کے بارے میں جتنا بھی علم ہے خود ہی لکھ لوں گا۔ ویسے آپ نے اپنا نام اور پتہ نہیں لکھوایا۔ ہدہد نے اطمینان کا سانس لیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام اور پتہ غلط ہی لکھوایا ہوگا۔ نوارد رخصت ہو گیا، لیکن اس نوارد کی گات میں بھی کوئی تھا۔ جیسے ہی وہ ریتیلے حصے کو پار کر کے بندرگاہ کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچا، ایک آدمی تودے کی اوٹ سے نکل کر اس کا تعاقب کرنے لگا اور یہ آدمی عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ روشنی اپنے اقامتی ہوٹل میں پچھلی رات سے عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے ہوٹل میں ٹھہرا کر جلدی ہی واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ روشنی اس کے لیے بے حد متفکر تھی، لیکن اتنی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی کہ اس کی تلاش میں نکل کڑی ہوتی۔ اسے پولیس کا بھی خوف تھا اور وہ بیانک آدمی تو تھا ہی اس کی تلاش میں۔ سارا دن گزر گیا لیکن عمران نہیں آیا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور روشنی قطعی نا امید ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عمران کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، یا تو وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا یا پھر اس بیانک آدمی نے۔ وہ اس خیال ہی سے کام پھٹی۔ اس کے تصور میں عمران کی لاش تھی، وہ پلنگ پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور روشنی اچھل پڑی، لیکن پھر اس نے سوچا ممکن ہے ویٹر ہو کیونکہ یہ چائے کا وقت تھا۔ آ جاؤ، روشنی نے بے دلی سے کہا۔ دروازہ کھلا، عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ روشنی بے تحاشا اچھل کر اس کی طرف لپکی۔ تم کہاں تھے؟ میں تمہیں مار ڈالوں۔ ہائے! عمران اس طرح بوکلا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے سچ مچ روشنی کی طرف سے قاتلانہ
دلانا حملے کا خدشہ ہو۔ روشنی ہنسنے لگی مگر اسے جھنجھوڑ کر بولی، تم بڑے سور ہو، بتاؤ کہاں تھے؟ چچی فرزانہ کا مکان تلاش کر رہا تھا۔ عمران سنجیدگی سے بولا، کیوں، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی سے واقف ہے جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا ہے۔ کرنے لگے نا بے تکی بکواس، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ ہاں میں مرنا چاہتی ہوں۔ روشنی جھلا گئی، اچھا تو اردو کے عشقیہ ناول پڑھنا شروع کر دو، تم بہت جلد بور ہو کر مر جاؤ گی۔ عمران، میں تمہیں گولی مار دوں گی، چلو بیٹھ جاؤ۔ عمران نے اسے ایک آرام دہ کرسی پر دھکیلتے ہوئے بولا، ہم دونوں کی زندگی کا انحصار صرف اس نامعلوم آدمی کی موت پر ہے۔ روشنی اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم آخر ہو کیا بلا؟ مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا کل رات فون پر تم نے پولیس کو اطلاع دی تھی؟ کس بات کی اطلاع؟ روشنی چونک پڑی، یہی کہ گیراج نمبر 13 میں ایک لاش ہے۔ ہرگز نہیں، بلا میں کیوں اطلاع دینے لگی؟ پتہ نہیں، پھر وہ عورت کون ہے؟ تم نے شام کا کوئی اخبار دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے پوری بات بتاؤ، الجھن میں نہ ڈالو۔ پولیس نے گیراج کا تالا توڑ کر لاش دریافت کر لی ہے، ڈرائیور زندہ ہی نکلا، صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ اخبار کی خبر ہے کہ پچھلی رات کسی نامعلوم عورت نے جو لہجے سے اینگلو انڈین معلوم ہوتی تھی فون پر اس کی اطلاع پولیس کو دی تھی۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس ہوٹل سے باہر قدم نہ نکالنا، خواہ مجھ سے ایک ہفتہ کا بعد ہی ملاقات کیوں نہ ہو۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں کی گردنیں ساتھ ہی کٹے؟ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری موجودگی میں کسی سے بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اچھا صرف آج رات اور یہاں ٹھہر جاؤ۔ آخر کیوں؟ تم کیا کرتے پھر رہے ہو مجھے بتاؤ۔ نہیں روشنی، تم بہت اچھی ہو، تم آج رات ہی قیام کرو گی۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی تمہیں اے بی سی ہوٹل میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا ہو؟ روشنی پلکیں چپکانے لگی، شاید وہ کچھ دیر یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور دیتی رہی۔ کیوں، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہاں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ضرور ہوں۔ اے بی سی سے تعلق ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس حیثیت کا آدمی نہیں کہ اس کا گزر اے بی سی جیسی مہنگی جگہوں میں ہو سکے۔ وہ ماہی گیروں کی ایک کشتی پر ملازم ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کا بایاں کان کٹا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن تم ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ میں بھلا کیسے بتا سکتی ہوں، مجھے اس کا گھر نہیں معلوم۔ تو اس کشتی ہی کا پتہ نشان بتاؤ جس پر کام کرتا ہے۔ ہرشفیلڈ فشریز۔ ہرشفیلڈ فشریز، عمران نے ایک طویل سانس لے کر آہستہ سے دہرایا اور پھر اٹھتا ہوا بولا، اچھا ٹاٹا، کل صبح ملاقات ہوگی۔ ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ تم کس چکر میں ہو؟ میں اپنے بقیہ نوٹ واپس لینا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی ہو، روشنی اسے گورتی ہوئی بولی، اب تم مجھے اتنے احمق نہیں معلوم ہوتے جتنے اس شام اے بی سی میں معلوم ہوتے تھے۔ پھر احمق کہا، تم خود احمق۔ عمران اسے گونسا دکھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشنی کا فلیٹ آج رات بہت زیادہ روشن نظر آ رہا تھا۔ عمران نے چند مزید بلبوں کا اضافہ کیا تھا اور فلیٹ میں تنہا تھا۔ اگر اس کے محکمے کے کسی آدمی کو اس کی ان حرکات کا علم ہو جاتا تو وہ اسے قطعی دیوانہ اور خطی تصور کر لیتا۔ آج دن بھر وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا، مجرموں میں سے ایک کا ہاتھ آ جانا اور پھر اسے صرف معمولی سی مرمت کر کے واپس کر دینا اصولاً ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران اسے باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے اسے اس کے دوسرے ساتھیوں کی نشاندہی پر مجبور کر دیتا۔ پھر اس نے ہدہد کے وجود سے آگاہ کر دیا، بلکہ اپنے متعلق بھی بتا دیا کہ روشنی کے فلیٹ ہی میں رات بسر کرے گا، اور اب اس میں اس طرح چراغا کیے بیٹھا تھا جیسے کسی خاص تقریب کے انتظامات میں مشغول ہو۔ کلوک نے 12 بجائے اور اس نے دروازوں کی طرف دیکھا جو کھلے ہوئے تھے، لیکن اسے کلوک کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دی۔ دروازے تو کیا، آج اس نے کھڑکیاں تک کھلی رکھی تھی، حالانکہ آج سردی شباب پر تھی۔ اچانک اسے راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی جو رفتہ رفتہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کسی نے گنگنا کر کہا، روشنی ڈارلنگ۔ دوسرے ہی لمحے ایک نوعمر آدمی دروازے میں کڑا احمقوں کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا۔ فرمائیے۔ عمران بڑے دلاویز انداز میں مسکرا دیا۔ او معاف کیجیے، اس نے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں پہلے روشنی رہتی تھی، اب بھی رہتی ہے، تشریف لائیے۔ عمران بولا۔ نوجوان کمرے میں چلا گیا۔ روشنی کہاں ہے؟ وہ آج کل اپنی خالہ کے یہاں مرغیوں کی دیکھ بھال کا طریقہ سیکھ رہی ہے۔ آپ کون ہے؟ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ روشنی، نوجوان نے روشنی کو آواز دی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، عمران بولا۔ ارے وہ بڑی شریر ہے، نوجوان ہنس کر بولا، میری آواز سن کر چھپ گئی ہے، خیر میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ نوجوان بڑی بے تکلفی سے روشنی کو خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نوجوان نے 2-3 منٹ کے اندر ہی پورے فلیٹ کی تلاشی لے ڈالی، پھر دوسرے طرف کی تاریک راہداری میں ٹارچ کی روشنی ڈالنے لگا۔ بس کرو میرے لال، عمران اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ابھی تمہارے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ نوجوان جلا کر مڑا۔ مطلب بھی بتاؤں گا، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور پھر اسے بیٹھنے کے لیے کمرے میں واپس لے
چلے آیا۔ نوجوان اسے قہرآلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ تشریف رکھیے جناب، عمران نے غیر متوقع طور پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ نوجوان نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تلاشی لے چکے اور اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میرے ساتھ دوسرے آدمی نہیں ہے۔ اب تشریف لے جائیے اور اپنے بلڈوگ سے کہہ دیجئے کہ میرے نوٹ مجھے واپس کر دے۔ میں بہت برا آدمی ہوں، اپنے ساتھ بھیڑ بھاڑ نہیں رکھتا، تنہا کام کرتا ہوں۔ میں اس وقت اس فلیٹ میں تنہا ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا بلڈوگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو، میں نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں اور سارے بلب روشن ہے، لیکن ہاں کچھ نہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جاؤ یار، بھیجا نہ چاٹو، اسے میرا پیغام پہنچا دو جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ چلو اب کس کو بھی، ورنہ میرا ہاتھ تم پر بھی اٹھ جائے گا۔ آج ہی میں تمہارے ایک ساتھی کی اچھی خاصی مرمت کرتا ہوں، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ نوجوان اٹھتا ہوا بولا اور آندھی کی طرح کمرے سے نکل گیا، لیکن عمران اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے ابھی کسی اور کا انتظار ہو۔ اس نے جیب سے چیونگم کا پیکٹ نکالا اور ایک منتخب کر کے اسے آہستہ آہستہ کچلنے لگا۔ سیکنڈ منٹوں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، لیکن قریب یا دور کسی قسم کی بھی آواز نہ سنائی دی، اور پھر عمران خود کو سچ مچ احمق سمجھنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ نامعلوم آدمی ضرور آئے گا، لیکن اب 2 بج رہے تھے اور کائنات پر سناٹے کی حکمرانی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اس حماقت کا خاتمہ کر دے، لیکن ممکن ہے کہ وہ نوجوان روشنی ہی کا کوئی گاہک رہا ہو۔ عمران دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اٹھا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ راہداری میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگی۔ کوئی بہت تیزی سے اسی طرف آ رہا تھا۔ عمران بڑی پھرتی سے 3-4 قدم پیچھے ہٹ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ روشنی دروازے میں کھڑی بری طرح ہانپ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ تم نے میرا کہنا نہیں مانا؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ بس تم اسی طرح بکواس کیا کرو، روشنی ایک صوفے پر گرتی ہوئی بولی۔ پھر اپنا وینٹی بیگ کھول کر 2 پیکٹ نکالے اور انہیں عمران کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اپنے بقیہ 2 پیکٹ بھی سنبھالو۔ عمران نے پیکٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر حیرت سے روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر قبل میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے، روشنی نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں یہ پیکٹ کہاں سے ملے؟ بتاتی ہوں، ذرا دم لینے دو، روشنی نے کہا اور اٹھ کر الماری سے وسکی کی بوتل نکال لی۔ بڑے گلاس میں 6 انگل خالص وسکی لے کر اس کی چسکیاں لینے لگی۔ پھر اس نے رومال سے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک 1 بجے کسی نے دروازے پر دستک، میں سمجھی شاید تم ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن وہ تم نہیں تھے، ایک دوسرا آدمی تھا۔ اس نے مجھے یہ 2 پیکٹ دیے اور ایک لفافہ جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے مجھے پوچھنے کی مہلت ہی نہیں دی، چپ چاپ واپس چلا گیا۔ روشنی نے وینٹی بیگ سے وہ لفافہ بھی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافے سے خط نکال کر میز پہ لاتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ تحریر تھا، روشنی تمہارے دوست کے بقیہ 2 پیکٹ روانہ کر رہا ہوں، لیکن تم انہیں کھول کر دیکھو گی نہیں۔ ہوٹل کے باہر ایک نیلے رنگ کار موجود ہے، چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں تمہارے فلیٹ تک پہنچا دے گی۔ تم دونوں خواہ کہیں چھپو، میری نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ مجھے تم دونوں سے کوئی پرخاش نہیں ہے، ورنہ تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ تمہارا دوست معمولی سا مجرم ہے، جعلی نوٹوں کا دھندا کرتا ہے، اور بس اسے کہو کہ چپ چاپ اس شہر سے چلا جائے، ورنہ تم تو مجھے عرصہ سے جانتی ہو، میں اور کچھ نہیں چاہتا، یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ۔ عمران نے ختم کر کے روشنی سے کہا، اور تم نیلی کار میں بیٹھ گئی، کیا کرتی؟ میں نے سوچا کہ جب اس نے میری جائے رہائش کا پتہ لگا لیا تو مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں اسے کیا آر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے عقل مندی سے کام لیا، مگر روشنی عمران کو گورتی ہوئی بولی، کیا اس نے تمہارے متعلق لکھا ہے؟ جک مارتا ہے، اب میں اس سے اپنی توہین کا بدلہ لوں گا۔ دیکھو توتے، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے، اور ہاں، تم نے یہ چراغاں کس خوشی میں رکھا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ روشنی چاہتا ہوں، مگر تم نے بھی میرے بارے میں غلط ہی سوچا ہوگا۔ اچھا، اب تم مجھے یہاں کبھی نہیں دیکھو۔ تو واقعی اس شہر سے جا رہے ہو؟ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں، اور پھر بلا اس مسخرے سے ڈر کر بھاگوں گا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تم ہو کون؟ ایک معمولی سا مجرم۔ کیا تمہیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک معمولی سا مجرم اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں کے اچھے اچھے دل گردے والے اس کے تصور سے ہی کامتے ہیں۔ تم میرے پیشے سے واقف ہی ہو، ہر قسم کے آدمیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، ممی اور ڈیڈی بچپن ہی سے مجھے اس کا یقین دلاتے رہے ہیں۔ عمران نے مغموم لہجے میں کہا، ویسے میں کبھی کبھی سچ مچ حماقتیں کر بیٹھتا ہوں، جیسے آج۔ عمران نے اپنا ٹیلی فون بوتھ والا کارنامہ دوہرا دیا اور روشنی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، تم جھوٹے ہو، تم نے میری آواز کی نقل کیسے اتاری ہوگی؟ اس طرح، اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ عمران نے ہو بہو روشنی کی لہجے میں اور آواز میں اس کی نقل اتاری۔ روشنی چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بولی، مگر اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ تفریح، اور کیا کہوں؟ مگر نتیجہ دیکھو کہ اس نے خود ہی پیکٹ واپس کر دیے۔ تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے، روشنی نے کہا۔ مجھے اس میں بھی کوئی چال معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے، بہرحال میں جانتا ہوں کہ اس کے آدمی ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہیں، ورنہ اسے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوتا؟ یہی میں بھی سوچ رہی تھی۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب
میں آج شام تم سے ملا تھا، میرے ہی ذریعے وہ تم تک پہنچا ہوگا۔ مگر عمران، وہ آدمی جو ان پیکٹوں کو لایا تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ مجھے حیرت ہے، وہ وہی کان کٹا ماہی گیر تھا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ عمران سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، نہیں، مجھے پہلے کبھی اس سے بات چیت بھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ عمران کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور کہا، جاؤ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور اگر مجھے بور کرو گی تو اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ روشنی چپ چاپ اٹھی اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک چیونگ گم سے شغل کرتا رہا، پھر نوٹوں کے پیکٹ کھول دیے۔ اسے توقع تھی کہ ان پیکٹوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ روشنی کو اس کے حق میں پیکٹوں کو نہ کھولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ ایک پیکٹ میں نوٹوں کے درمیان طے کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ بھی ایک خط تھا، لیکن اس میں عمران کو مخاطب کیا تھا۔ دوست، بڑے جیالے معلوم ہوتے ہو، ساتھ ہی شاطر بھی، مگر جعلی نوٹوں کا دندہ چھچورا پن ہے۔ اگر ترقی کی خواہش ہے تو کل رات کو 11 بجے اسی ویرانے میں ملو جہاں میں نے پر حملہ کیا تھا۔ ABC ہوٹل والے شکاری کے متعلق اطلاع فراہم کرنے کا شکریہ۔ اس نے صرف مچھلیوں کے شکار کے لیے وہاں قیام کیا ہے، لیکن مچھلیوں کے شکار کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو کل رات کو تم ضرور مل رہے ہو، میں انتظار کروں گا۔ عمران نے خط کے پرزے پرزے کر کے آتش دان میں ڈال دیے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور دبے پاؤں روشنی کے فلیٹ سے نکل گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوسری رات جب آسمان تاریکیاں بکھیر رہا تھا، عمران اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں اسے بلایا تھا۔ 3 یا 4 فرلنگ کے فاصلے پر ABC ہوٹل کی روشن کھڑکیاں صاف نظر آ رہی۔ عمران انہیں ٹیلوں کے درمیان کڑا، جہاں اس پر کچھ دنوں پیشتر حملہ کیا تھا، وہاں کڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم آ گئے، اسے اب پشت پر تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ عمران چونک کر مڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک تاریک سایہ نظر آ گیا۔ ہاں، میں آ گیا، عمران نے اسی انداز میں سرگوشی کی، اور میں تم سے ذرا برابر بھی خائف نہیں ہوں، مجھے ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ سائے نے جواب دیا، 6 ماہ کے اندر ہی لکھپتی بنا دوں گا۔ میں لکھپتی نہیں بننے چاہتا، میں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ ختم کرو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ جوانی کا خون گرم ہوتا ہے اور تم ابھی بچے ہو، بڑھاپے میں پیسوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو، مگر کبھی مجھے شادی کرنے پر مجبور نہ کرنا، میں اس کے علاوہ ہر قسم کی غلطی کر سکتا ہوں۔ سایہ ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، آج روشنی دن بھر تمہیں تلاش کرتی رہی ہے، وہ مجھے سچ مچ کوئی احمق شہزادہ سمجھتی ہے۔ وقت کم ہے، سایہ نے عمران کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا گود میں آؤں؟ عمران نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی سے بے شمار ستارے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس کے سر پر کوئی ٹھوس اور وزنی چیز دے ماری تھی۔ وہ لڑکڑاتا ہوا تاریک سائے کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے قبل ہی ڈیر ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد کیسے ہوش آتا ہے؟ کم از کم یہ کسی بے ہوش ہونے والے کی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال عمران کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس طرح ہوش میں آیا، لیکن آنکھ کھلنے پر شعور کی بیداری میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک کشادہ اور سجے سجائے کمرے میں تھا، لیکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں 5 آدمی اور بھی تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے چسٹر تھے اور چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کتاب کی اور گردانی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا۔ آواز سے عمران نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جس سے کچھ دیر قبل ٹیلوں کے درمیان اس نے گفتگو کی تھی۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، دوسرے آدمی نے کتاب پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ علی عمران، MSc DSc لندن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ کیوں دوست، کیا خیال ہے؟ گمنام آدمی عمران کی طرف مڑ کر بولا۔ MSc DSc نہیں بلکہ MSc PhD، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شٹ اپ، گمنام آدمی نے گرج کر کہا۔ واقعی میں بڑا بے وقوف ہوں، روشنی ٹھیک کہتی تھی۔ عمران اس طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ گمنام آدمی نے پوچھا۔ یہی کہ تم سب پردہ نشین خواتین ہو اور مجھے خواہ مخواہ ڈرا رہی ہو۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ گمنام آدمی کی آواز میں غراہٹ۔ فکر نہ کرو، مرنے کے بعد چلا جاؤں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ گمنام آدمی کی خوفناک آنکھیں چند لمحے نقاب سے عمران کو گھورتی رہیں، پھر اس نے کہا، تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تمہارے کتنے آدمی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ کیا تم سچ مچ سنجیدہ لوگ ہو؟ عمران اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر کے بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ان کی خاموشی بھی بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ عمران پھر بولا، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، بکواس، ہمارے فائل بہت احتیاط سے
سے مرتب کیے جاتے ہیں۔ گمنام آدمی نے کہا، تب پھر میں ہی غلط ہو گیا ہوں۔ عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، کمال ہے، میں یعنی واہ کیا بات ہے، گویا اب اپنے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ یارو یہ ظلم ہے کہ تم لوگ مجھے محکمہ سراغ رسانی سے منسلک کر رہے ہو۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی غصیلے لہجے میں بولا۔ تمہیں صبح تک کی مہلت دی جاتی ہے، اپنے آدمیوں کے پتے اور نشان بتا دو ورنہ میرا خیال ہے، ایک نقاب پوش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جلتے لوہے والی تدبیر کیسی رہے گی، وقت نہیں ہے۔ گمنام آدمی غرایا، صبح دیکھیں گے۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ عمران نے ایک طویل انگڑائی لی اور سر کا وہ حصہ ٹٹول کر جہاں چوٹ لگی تھی برے برے سے منہ بنانے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اس نے مجرموں کو اپنے جال میں پانس لیا ہے۔ اس نے بے وجہ ان لوگوں کو ہدہد کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کا تعاقب کر کے جس نے سمندر کے کنارے ہدہد کے فوٹو لیے تھے، کم از کم مجرموں کے ایک اڈے کا تو پتہ لگا ہی لیا تھا، اور وہیں اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا جس کا بایاں کان آدھا غائب تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت آرام کرسی پہ پڑا رہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، شاید پوری عمارت پر سناٹے کی حکمرانی تھی، کہیں سے بھی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمران اٹھ کر کھڑکیوں اور دروازوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن چند لمحوں میں اس پر واضح ہو گیا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ سارے دروازے ایسے تھے جو باہر سے مقفل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک دوسرا اور انتہائی اہم سوال بھی تھا، عمارت اس وقت خالی ہے یا کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں؟ دونوں ہی صورتوں میں حالات غیر یقینی تھے۔ عمارت میں اس کا تنہا رہنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے تو عمارت پر قبرستان کی سی خاموشی کیوں طاری تھی؟ کیا وہ سو رہے ہیں؟ عمران نے سوچا کہ یہ بھی ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی دانش میں ایک خطرناک دشمن کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے غافل ہو کر سو رہنا قرین قیاس نہیں۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح اسے ناشتے کی میز پر خوشامدید کہنے کے لیے مہمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں ایسی آؤ بھگت ہوگی کہ شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ وہ اٹھ کر ٹہرنے لگا، پھر اچانک اس نے دروازے پیٹ کر چیخنا شروع کر دیا۔ باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی عورت نے سریلی آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، بکواس مت کرو، شٹ اپ۔ عمران بہت زور سے گرجا، میں تجھے سکھتیا کی بچی سے بات کرنا نہیں چاہتا، کسی مرد کو بھیج دے۔ تم کتے کے پلے خاموشی سے بیٹھے رہو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ اس بار عمران نے اسے بڑی بڑی گندی گالیاں دی، جواب میں وہ بھی برس پڑی۔ عمران نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ وہ عورت عمارت میں تنہا ہے، ورنہ وہ اس کی مرمت کے لیے کسی مرد کو ضرور بلاتی۔ عورت تھوڑی دیر تک اسے برا بلا کہتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ عمران اس کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ قریب ہی کسی کمرے میں گئی ہے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے حالات میں بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو آئندہ نسلیں اسے سچ مچ احمق اعظم ہی کے نام سے یاد کریں گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر رس کے ایک لچے پر پڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ رس کی موٹائی آدھ انچ سے زیادہ نہیں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پانی میں بھگو کر خشک کی گئی ہو۔ عمران چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رکھ کرنے لگی۔ عمران کے منہ سے گالیاں سن کر اس عورت کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ کافی حسین تھی اور عمر بھی 20-22 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے ساتھی اس کی ناز برداریاں بھی کرتے رہے ہوں۔ بہرحال وہ ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کسی کی تلخ کلامی برداشت کر سکے، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اس وقت اس عمارت میں تنہا تھی۔ عمران کو محبوس کرنے والوں کو شاید یقین واثق تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہ سکے گا، ورنہ وہ ایسی غلطی نہ کرتے۔ وہ عورت غصے میں ہامتی ہوئی مسہری پر گری۔ اسے شاید اپنے ساتھیوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سو جانا چاہتی تھی مگر نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ 20 منٹ گزر گئے، وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی جو قیدی کے کمرے سے بلند ہوئی تھی، اور پھر کچھ اس قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا اچھل کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر قیدی کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی، لیکن اب سناٹا تھا۔ کیا ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اس نے کمرے کے سامنے پہنچ کر کہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دروازے کی جری پر اس کی نظر پڑی اور اس نے اندازہ کر لیا کہ اندر کا بلب روشن ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ایک آنکھ جری سے جا لگی، لیکن پھر وہ اس طرح جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی جیسے الیکٹرک شوک لگا ہو۔ اس کمرے کے اندر جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چھت سے ایک لاش لٹک رہی تھی اور اس کے پیر زمین سے تقریباً 3 فٹ اونچائی پر جھول رہے تھے، اور گردن میں رسی کا پھندا تھا۔ چہرہ دوسری طرف تھا۔ سب ظاہر ہوتا تھا کہ قیدی نے ایک کرسی پر کھڑے ہو کر پھندا اپنی گردن میں ڈالا اور پھر لات مار کر کرسی ایک طرف گرا دی۔ سیاہ السٹر اور سیاہ پتلون میں وہ لاش بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جری سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے قیدی کی دلیرانہ حرکتوں کے متعلق اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سنا تھا۔ خواب و خیال میں بھی اسے توقع نہ تھی کہ ایسا بے جگر آدمی اس طرح خودکشی کر لے گا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے اس کی توہین کر
چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے انجام پر متاثر ہوئے بغیر نہ رس۔ وہ کوئی کمزور دل عورت نہیں تھی، کمزور دل کی عورت ایسے اخناق مجرموں کے ساتھ رہی کیسے سکتی تھی؟ وہ چند لمحے کڑی سوچتی رہی، پھر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ لاش کی پوست دروازے کی طرف عورت آگے بڑھی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے قریب پہنچتی، لاش رسی کے پندے سے نکل کر دھڑام سے فرش پر آ رہی۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن عمران نے اسے باہر نکلنے کا موقع نہ دیا۔ دوسرے لمحے اس کی سراہی دار گردن عمران کی گرفت میں تھی۔ وہ یہاں کب واپس آئیں گے؟ عمران نے گرفت مضبوطتے ہوئے پوچھا۔ عورت توک نکل کر رہ گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پٹی ہوئی تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ گلا توڑ دوں گا۔ عمران کے چہرے پر صفا کی نظر آنے لگی۔ 3:30 بجے جھوٹ بک رہی ہو، خدا سے ڈرو ورنہ زبان سڑ جائے گی، عمران نے احمقانہ انداز سے کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ عورت اسی جگہ کڑی ہامتی رہی۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے برا بلا کہا تھا، اب کہو تو تمہارے کان اور ناک کاٹ لوں؟ عورت کچھ نہ بولی۔ عمران بکتا رہا، تم صورت سے شریف معلوم ہوتی ہو، ورنہ میں ابھی تمہیں گلا گونڈ کر مار ڈالتا۔ کیا تم ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ عورت نے نفی میں سر ہلا دیا اور عمران گرجدار آواز میں بولا، پھر تم کیا بلا ہو؟ زبان سے بولو ورنہ اسی رسی میں تمہاری لاش لٹکتی نظر آئے گی۔ میں ان کے کسی جرم میں شریک نہیں ہوں، عورت نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں جو کچھ بھی ہوں یہی ہوں اور زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، لیکن میں اب ہر حال میں ان کے پنجے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ شاباش، اچھا میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرو۔ میں تیار ہوں۔ باہر نکلنے کا دروازہ تو مقفل ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بند نہیں ہے۔ تو پھر ان کی آمد پر دروازہ کون کھولے گا؟ کیا تم جاگتی رہو گی؟ نہیں، وہ خود کھول لیں گے، اور اس کی ترکیب ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ کیا یہ عمارت ہرش فیلڈ فشریز والوں کی ہے؟ عمران نے پوچھا اور عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ عمارت جیمز اسٹریٹ میں ہے نا؟ عمران نے پوچھا اور اس کا جواب بھی اس بات ہی میں ملا، اور عمران مطمئن ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جس کا سراغ اسے فوٹوگرافر کا تعاق کرنے پر ملا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی، کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عمران نے دروازہ بند، چپ چاپ پڑی رہنا ورنہ گردن صاف، مجھے عورتوں پر بھی رحم آتا، عمران غرا کر بولا۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ عمران آگے بڑھا، وہ بڑی تیزی سے عمارت کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ باہر کے سارے دروازے آزمائے، لیکن انہیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کمرے میں اسے اسلحہ جات کا خیرہ نظر آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، شاید یہاں سے جاتے وقت انہوں نے کچھ اسلحہ لیا تھا اور کمرے کو مقفل کرنا بھول گئے تھے۔ عمران نے ایک ٹامی گن اٹھا کر اسے لوڈ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے اس حال میں دیکھتا تو قطعی بھوت الحواس سمجھتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران فون پر پولیس سے رابطہ قائم کر کے عمارت کا محاصرہ کرتا۔ یہاں فون موجود تھا، عمران چاہتا تو اسے استعمال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح عمارت کا گوشہ گوشہ سونگتا پھر رہا تھا۔ اسے مجرموں کی واپسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ ان کے جرائم سے واقف ہو چکا تھا اور ABC ہوٹل کے قریب والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکمرانی کا مقصد بھی اس کے ذہن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ اس نے عورت کے کمرے کی طرف نظر ڈالی جس کا دروازہ بدستور بند تھا۔ اندر روشنی ضرور تھی، لیکن کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ پھر عمران نے اس بدتخ کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں ہاتھ پر لٹک رہی تھی۔ یہ اسے اسی عمارت کے ایک ڈربے میں ملی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ٹامی گن میز پر رکھ دی، رسی ابھی تک چھت میں لگے ہوئے کڑے سے لٹک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران بدتخ کو ذبح کر رہا تھا۔ کچھ خون فرش پر پھیل گیا اور کچھ اس نے بڑی احتیاط سے ایک گلاس میں اکٹھا کر لیا۔ ٹھیک 3 بجے عمارت کا صدر دروازہ کھلا اور 10 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے صرف ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور بقیہ 9 آدمی بے نقاب تھے۔ ان کے چہروں سے تکن ظاہر ہو رہی تھی، لیکن قیدی کے کمرے کے سامنے روشنی دیکھ کر ان کے چہروں سے اضمحال کے آثار غائب ہو گئے۔ کھلے ہوئے دروازے سے روشنی باہر برآمدے میں رینگ آئی تھی۔ ان کا نقاب پوش سرغنہ بے تحاشا بھاگتا ہوا کم جا گھسا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کمرہ خالی تھا، چھت سے ایک خون آلود رسی لٹکی ہوئی تھی اور فرش پر بھی خون نظر آ رہا تھا۔ پھر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے اس جگہ سے دروازے تک چلے گئے۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا۔ اس کے بقیہ 9 ساتھی ساکت و صامت دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ خون کے لاتعداد چھوٹے چھوٹے دھبے دروازے کے باہر برآمدے میں بھی تھے۔ وہ سب انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب دھبوں کا رخ اسلحہ کے کمرے کی طرف ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے ٹارچ نکالی کیونکہ یہ راہداری تاریک تھی۔ انہیں اسلحہ خانے کا دروازہ بھی کھلا
کھلا ہوا ملا۔ خون کے دبوں کی قطار دروازے میں مڑ کر اسلحہ خانے میں چلی گئی تھی۔ وہ سب بے تحاشا اندر چلے گئے اور کسی کے منہ سے نکلا، ارے بطخ یہ کیا؟ پھر وہ مڑنے بھی نہ پائے تھے کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اندھیرے میں عمران کا قہقہا گونج رہا تھا، لیکن عمران کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہی اندھیرا جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے خود اسی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا سرغنہ باہر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، کیوں دوستو، اب کیا خیال ہے؟ وہ سب اندر سے دروازے پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ عمران نے پھر قہقہا لگایا، لیکن یہ قہقہا اچانک اس طرح رک گیا جیسے کسی سائیکل کے پہیوں میں پورے بریک لگ گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں دور جا گری۔ حملہ آور ان کا سرغنہ تھا جو اسلحہ خانے میں بند کر دیے گئے تھے۔ جب وہ خون کے دبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو وہ قیدی والے کمرے کے سامنے ہی رک کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ سب اسلحہ خانے تک پہنچ گئے اور وہیں کڑا تشویشامیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا، اور اب شاید تقدیر عمران پر قہقہے لگا رہی تھی۔ حملہ بڑا شدید تھا۔ عمران کو بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی سینکڑوں من وزنی چٹان اس پر آ گری ہو۔ خود اس کا جسم بھی کافی جاندار تھا، لیکن اس حملے نے اس کے دان کٹے کر دیے۔ نقاب پوش اس سے لپٹ پڑا تھا۔ عمران نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اسے کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ عمران کا دم گھٹنے لگا۔ اسلحہ خانے کے اندر ابھی تک شور جاری تھا۔ خاموش رہو، ان کے سرغنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن اس کی آواز اتنی پرسکون تھی جیسے اس نے کسی آرام کرسی پر کاہلوں کی طرح پڑے پڑے انہیں سرزنش کی ہو۔ دوسری طرف اس نے عمران کو زمین میں سے اکھاڑ دیا تھا اور بتدریج اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پسانی چاہی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وہ اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت عمران کے حواس جواب دے گئے تھے اور حملہ آور پر گویا کسی قسم کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ اسے بھی شاید اس بات کا ہوش نہیں رہ گیا تھا کہ اب اس کی گردن بآسانی عمران کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ وہ تو اس چکر میں تھا کہ عمران کو اٹھا کر کسی دیوار پر دے مارے اور اس کی ہڈیاں سرما ہو جائیں۔ اس قسم کے خطرناک مجرم اگر کسی خاص موقع پر اس طرح اپنی عقل نہ گوا بیٹھے تو قانون بیچارہ عجائب خانے کی الماریوں کی زینت بن کر رہ جائے۔ اچانک عمران کے ہاتھ اس کی گردن سے ٹکرائے اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے بری طرح اس کی گردن دبوچ لی اور پھر دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے۔ عمران کے ہاتھوں سے اس کی گردن نکل چکی تھی، لیکن اس نے گرتے گرتے اپنی کوہنی اس کی ناک پر جما دی اور بائیں ہاتھ سے اس زور کا گونسا اس کی پیشانی پر رسید کیا کہ نقاب پوش کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ عمران اس موقع کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر لت پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نقاب پوش چت گرا تھا اور عمران اس کے سینے پر سوار تھا، ساتھ ہی وہ اپنا سارا زور اس کے ہاتھ کو زمین سے لگائے رکھنے پر صرف کر رہا تھا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر یہ پوزیشن بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ عمران اس کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا، لہٰذا اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ اسے گیند کی طرح اچھال دے گا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں اپنا سر نقاب پوش کے چہرے پر دے مارا۔ چوٹ ناک پر پڑی اور نقاب پوش بلبلا اٹھا۔ پھر تو عمران کے سر نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ نقاب پوش کی چیخیں کریح اور ڈراؤنی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، لیکن خود اس کی آواز آہستہ آہستہ دبتی ہوئی ہلکی ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوسری سپہر کو شام کے اخبارات کی ایک کاپی بھی کسی ہاکر کے پاس نہیں بچی۔ ایک اخبار روشنی کے سامنے بھی تھا اور اس کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل کر رہ گئی تھی۔ علی عمران وہ سوچ رہی تھی، وہی احمق، وہی دلیر، محکمہ سراغ رسانی کا آفیسر۔ بعد از قیاس اس نے ایک بہت بڑے مجرم کو اس کے ساتھیوں سمیت تنہا گرفتار کیا تھا۔ مجرم بھی کیسا، جس نے مہینوں مقامی پولیس کو ناکو چنے چبوائے تھے، جس کا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج تھا، شہر میں جس کی متعدد کوٹیاں تھیں، اور ایک بہت بڑا اسمگلر تھا جس کے متعدد گوداموں میں پولیس نے ناجائز طور پر درآمد کیا ہوا پیش قیمت مال دریافت کیا تھا، جو بظاہر ایک معمولی ماہی گیر تھا اور ہرشفیلڈ فشریز کے ایک اسٹیمر پر ملازم تھا۔ یہ اسٹیمر خود اسی کا تھا، لیکن اسٹیمر کا کپتان اسے اپنا ماتحت سمجھتا تھا۔ ہرشفیلڈ کی فرم کا مالک وہی تھا، لیکن فرم کا مینیجر اس کے وجود تک سے ناواقف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے ملاح کو مینیجر کیا جانتا۔ وہ اس وقت ان سب کا مالک ہوتا تھا جب اس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہوتی تھی۔ اس وقت ہرشفیلڈ فشریز کے تینوں اسٹیمر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بجائے اسمگلنگ کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ وہ ساحل سے 50-60 میل کے فاصلے سے گزرنے والے غیر ملکی جہازوں سے اترا ہوا ناجائز مال بار کرتے اور پھر ساحل کی طرف لوٹ آتے۔ بحری پولیس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، کیونکہ مال نچلے حصوں میں ہوتا تھا اور اوپری عرش پر مچھلیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے۔ یہ اخبار کی رپورٹ تھی۔
تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ بحری پولیس کا عملہ ہرش فیلڈ والوں سے اللہ واسطے کی عقیدت رکھتا تھا، اسی لیے ان کی کڑی نگرانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خبر میں یہ بھی تھا کہ ABC ہوٹل کے سامنے والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکومت کیوں تھی۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اسمگل کیا ہوا مال اسی راستے سے خفیہ گوداموں تک پہنچایا جاتا تھا، لہٰذا راستہ صاف رکھنے کے لیے اس بھیانک آدمی نے، جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا تھا، وہاں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو وہاں خطرے کا بورڈ نصب کرنا پڑا۔ خبر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ABC ہوٹل والوں کا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ روشنی بڑی دیر سے اخبار پر نظریں جمائی رہی، پھر اچانک کسی آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔ عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ روشنی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ 50 بینسوں کا سودا ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ روشنی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپک کر اسکرٹ میں جذب ہو گئے۔ اخبار پڑھنے سے قبل وہ ایک بے وقوف عورت کی طرح عمران کے متعلق بہت کچھ سوچتی رہی تھی، اور اس نے 2 دنوں میں عمران کو تلاش کرنے کے سلسلے میں شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ تم رو رہی ہو، کمال ہے بھائی، عمران اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جائیے جائیے، روشنی ہاتھ بڑھا کر بولی۔ اب مجھ میں بے وقوف بننے کی سکت نہیں رہ گئی۔ روشنی ایمانداری سے کہنا۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں تم سے زبردستی ملا تھا؟ لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے، اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم اپنے موجودہ طرز حیات سے بیزار ہو، لہٰذا میں ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ مشورہ؟ میں جانتی ہوں، روشنی خشک لہجے میں بولی۔ آپ یہی کہیں گے کہ اب باعزت طور پر زندگی بسر کرو، لیکن میں اس مشورے کا احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی۔ ذلیل آدمی بھی اکثر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اسے باعزت طور پر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ میرے سیکشن کو ایک عورت کی بھی ضرورت ہے، تنخواہ معقول ملے گی۔ روشنی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے عمران کے چہرے پر نظریں جمائے رہی، پھر بولی، میں تیار ہوں۔ ہاں ہاں، عمران نے احمقانہ انداز میں قہقہا لگایا۔ اب میں اپنے ساتھ 1000 بینسیں لے جا رہا ہوں۔ روشنی کے ہونٹوں پر پیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سچ مچ بہت اداس نظر آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں تو؟ وہ زبردستی ہنس پڑی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر روشنی نے کہا، ایک بات ہے، ایک نہیں 10 باتیں، کچھ کہو بھی تو۔ میں تمہارا آداب نہیں کروں گی، تمہیں باس نہیں سمجھوں گی، توتے کہو گی مجھے؟ ہاں، عمران دیدے پرا کر بولا۔ روشنی ہنسنے لگی، مگر اس ہنسی میں شرمندگی کی بھی جھلک۔ آخر تم نے سراغ رسانی کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ سراغ رسانی نہیں تھی جوشی اور روشنی، اسے عرف عام میں بنڈل بازی کہتے ہیں، اور میں اسی طرح اپنا کام نکالتا ہوں۔ سراغ رسانی کا فن جسے کہتے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہ کیس ایسا تھا جس میں فن سراغ رسانی جک مارتا رہ جاتا، اور حقیقت یہی ہے کہ میں اس کیس میں بری طرح الو بنا ہوں۔ کیوں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں الو بنا رہا ہوں، لیکن جب میں ان کے پندے میں پھنس گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں الوؤں کا قبلہ و کعبہ ہوں۔ ٹھہرو، میں خود ہی بتائے دیتا ہوں۔ میں دراصل ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک بدماش ہوں، اور جعلی نوٹوں کا کاروبار میرا مشغلہ ہے۔ مجھے توقع تھی کہ میں اس طرح ان میں گھس مل سکوں گا۔ میری توقع پورا ہو گئی۔ ان کے سرغنہ نے مجھے اسی ویرانے میں بلایا جہاں پہلی بار مجھ پر حملہ ہوا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ تم ان کے سرغنہ سے پہلے ہی واقف تھے۔ تم نے مجھ سے کان کٹے آدمی کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ لیکن اس وقت نہیں جانتا تھا کہ سرغنہ وہی ہے، اور پھر محض جاننے سے کیا ہوتا ہے، اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور ثبوت کی فراہمی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ ہاں، تو جب وہاں پہنچا تھا تو انہوں نے اندھیرے میں میرا پارسل بیئرنگ کر دیا۔ سر کی وہ چوٹ ابھی تک دکھ رہی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے، اور وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری شخصیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر عمران نے اپنی خودکشی کے واقعات دہراتے ہوئے کہا، میں نے رسی کمر میں باندھ رکھی تھی اور اسے السٹر کے اندر سے اس طرح گردن کے سیدھ میں لے گیا تھا کہ دور سے پندہ گردن ہی میں معلوم ہو۔ ہاں ہاں، پھر وہ پھنس ہی گئی۔ ہاں، بس صرف عورتوں ہی کو تو بے وقوف بنانا جانتے ہو، روشنی منہ بنا کر بولی۔ میں خود ہی بے وقوف ہوں، روشنی، یقین کرو۔ یہ تو اکثر ایک خاص قسم کا موڈ مجھ پر طاری ہوتا ہے جب میں دوسروں کو بے وقوف نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے بطخ کے خون والا لطیفہ دہرا دیا اور روشنی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ لیکن عمران برا سا منہ بنا کر بولا، یہاں بھی میں الو بن گیا تھا۔ سارے ساتھیوں کو تو میں نے اس طرح بند کر دیا تھا، لیکن وہ خود ہی باہر رہ گیا تھا۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ روشنی کہ میں عمران ہوں یا نہیں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا مطلب؟ میں عمران کا بھوت ہوں، اور اگر میں بھوت نہیں ہوں تو اس پر یقین آنے میں عرصہ لگے گا کہ واقعی زندہ ہوں۔ اوفو، وہ کم بخت پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کا ہے۔ ہارس نہیں بلکہ ایلیفینٹ پاور کہنا چاہیے۔ مجھے تو قطعی
वाकई उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथों जिंदा बचूंगा। ये कहो कि मेरे औसान खता नहीं हुए वरना मुझे फुटबॉल की तरह उछाल देता। इमरान खामोश होकर च्युइंगम चबाने लगा। अब मुझे यकीन आ गया कि तुम वाकई बेवकूफ हो। हूं ना? हा हा, इमरान ने कहकहा लगाया। कतई दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी तन्हा उनसे निपटने की कोशिश ना करता। तुम्हारे पास बहुत वक्त था। कमरे से निकलने के बाद तुम पुलिस की मदद भी हासिल कर सकते थे। हाँ, है तो यही बात, लेकिन उस सूरत में हमें उनकी परछाई भी नसीब ना होती। वो कोई मामूली ग्रोह नहीं था रोशनी, तुम खुद सोचो। पुलिस की भीड़ भाड़, खुदा की पनाह, सारा खेल चौपट हो जाता। ओफो खैर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सिलसिले में डैडी मुझसे जरूर जवाब तलब करेंगे और फिर शायद मुझे इस्तीफा देना पड़े। तो फिर मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? रोशनी ने कहा। परवाह ना करो, जासूसी नावलें छापने का धंधा कर लेंगे। तुम उन्हें ठीले पर सजाकर फेरी लगाया करना और मैं एजेंटों को लिखा करूंगा कि हम एक किताब के ऑर्डर पर भी आपको 50% कमीशन देंगे और किताब का सरवरक 1 माह पहले ही आपकी खिदमतें रवाना कर दिया करेंगे। आपका दिल चाहे तो आप सिर्फ सरवरक 1 रुपया में फरोख्त करके किताब सी रद्दी फरोश के गले लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। खत्म शुद। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।